नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बी ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह अल्लाहुम्मा वफ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा इलाही आमीन। आज इंशाल्लाह पारा नंबर 18 18वां पारा उसे आगाज़ करेंगे सूरत अल मुमिनून से। सूरत मुमिनून जो है मक्की सूरत है और इसमें 118 यानी 118 आयात हैं और 6 रुकू हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है और निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं क़द अफ़लहल मुमिनून, यकीनन ईमान वालों ने फलाह हासिल कर ली। फलाह मतलब कामयाबी हासिल कर ली। कामयाबी देखें क्या कहते हैं, कामयाबी का स्टैंडर्ड हमारा और है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नज़दीक कामयाबी और है। हमारे नज़दीक कामयाबी ये है कि हमें दुनिया में एक बड़ा घर मिल जाए, हमारे हमारे हस्बैंड को, हमारे बच्चों को अच्छी नौकरी मिल जाए, बच्चे अच्छी पोस्ट पर डेजिग्नेट हो जाएं, वेल इस्टेब्लिश हो जाएं और बच्चियों की बड़े अच्छे घरों में शादी हो जाए। हमारे नज़दीक कामयाबी ये कि हमारी अचीवमेंट्स है ना, कि हमने दुनिया में कुछ हासिल कर लिया। या फिर इससे ज़्यादा जो ख्वाहिश करते हैं तो वो फिर ये होता है कि बड़ी बड़ी एम्पायर्स बना ली जाएं, बिल्डिंग्स खड़ी कर ली जाएं, बड़े बड़े बैंक बैलेंस हो, ये हमारे नज़दीक कामयाबी है। कसरत से माल का आ जाना हमारे नज़दीक कामयाबी है। और ये कि दुनिया में मशहूर हो जाना, ये भी किसी के नज़दीक कामयाबी है। तो हर इंसान के नज़दीक कामयाबी के स्टैंडर्ड क्या हैं, जैसा कि उसकी सोच है और वो दुनियावी लिहाज से अक्सर लोग जो हैं इसी को कामयाबी कहते हैं। बच्चों के नज़दीक कामयाबी क्या है कि वो इम्तिहानों में बड़े अच्छे नंबर ले लें और उनके ग्रेड्स बड़े अच्छे आ जाएँ। अल्लाह ताला हमें इस सूरत में बिल्कुल आगाज़ में बता रहे हैं कि मोमिन की कामयाबी क्या है। मोमिन का स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, वो क्या है कि वो असल में कामयाब है जो फिर उनके लिए मज़ीद अल्लाह ताला ने साथ ही कामयाब लोगों के लिए उनकी निशानियाँ भी बता दी कि कौन कामयाब होते हैं। फरमाया अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, वो लोग जो अपनी नमाज़ों में खुशू करते हैं। खुशू यानी आजिज़ी इख्तियार करते हैं। देखें खुशू जो है ना, ये एक ऐसी कैफ़ियत का नाम है जिसमें इंसान के अंदर जो है ना आजिज़ी होती है। यानी खुशू से मुराद ये नहीं है कि इंसान जो है अगर रो रहा होगा तो ही इससे मुराद खुशू है। यानी उसका चेहरा आँसू बह रहे हैं तो इसी को हम खुशू से मुराद लेंगे। नहीं, खुशू से मुराद ये है कि अंदर आजिज़ी हो। यानी इंसान को पता हो कि मैं किसके आगे खड़ा हूँ, उसका दिल जो है अल्लाह की मोहब्बत से, अल्लाह की ख़शियत से, अल्लाह के खौफ से जो है ना आजिज़ी से, तज़र्रुअ से, तदल्लुल से डरा हुआ हो। उसका दिल जो है वो डरा हुआ हो और आजिज़ हो, यानी उसके अंदर आजिज़ी हो और उसके अज़ा पर क्या हो, कनूत हो, सकून हो। ये है असल में नमाज़ में खुशू। नमाज़ में खुशू देखें बातिन से ताल्लुक़ रखती है कि हमारे अंदर आजिज़ी हो और ज़ाहिर से ताल्लुक़ रखती है कि हमारे जो अज़ा है ना उसमें सुकून हो, यानी उसमें इज़्तिराब ना हो, बेचैनी ना हो, ठहराव हो कि हम किसके सामने खड़े हुए हैं, कितनी अज़ीम हस्ती के सामने हैं। अब आप देखें बाज़ लोग क्या करते हैं, नमाज़ जब पढ़ते हैं ना तो अब वो उनके उनकी आप देखें कि वो नमाज़ में तरह-तरह की हरकतें करते हैं। हरकतों से मुराद ये कि अगर ऊपर तो नज़र नहीं उठाएँगे, बाज़ लोग तो इधर-उधर भी देखना भी शुरू कर देते हैं या ज़रा-ज़रा से आँखों के ज़ावियों से भी इधर-उधर जो है ना देखना शुरू कर देते हैं। जब कोई गुज़रा नमाज में, अगर मस्जिद में है या किसी ऐसी जगह पे है, तो जब कोई गुज़रा तो जल्दी से कनखियों से इधर-उधर देख लिया। या फिर ये कि ऐसे काम करते हैं, हाथों से बार-बार कपड़ों को ठीक करना, दुपट्टों को ठीक करना या फिर अगर कोई टिश्यू पेपर है, अगर फ़र्ज़ करें कोई इस तरीके से कोई कैफ़ियत है फ्लू वग़ैरह, तो उसमें क्या टिश्यू पकड़ लेना, बार-बार उसको खोल के जो है ना वो अपनी यानी हाजत पूरी करना। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये खुशू के खिलाफ है। यानी नमाज में कोई ऐसी चीज़ जो है जो
نماز کے آداب کے خلاف ہو، خشوع کے خلاف ہو، ایکسٹرا ہلنا، بار بار جو ہے بے چینی کے ساتھ پہلو بدلنا، کبھی ایک ٹانگ پر کبھی دوسرے ٹانگ پر، یعنی اس طریقے سے جو ساری ایسی حرکات ہیں یہ نماز میں خشوع کے خلاف ہیں۔ تو خشوع کیا ہے کہ انسان جو ہے نا پھر بے نیاز ہو جائے، جب اللہ اکبر کہہ دے نا تو اس کے بعد کیا کرے، سوچوں کا سلسلہ بھی ترک کر دے، اور اس کے بعد یہ کہ جو غیر ضروری حرکات ہیں نا جو نماز کو باطل کر دینے والی ہیں، تو اپنے بار بار کپڑے ٹھیک کر دے رہنا عادتاً، تو اور خارش کرتے رہنا بلا وجہ، تو ایسی عادات اکثر لوگوں میں پائی جاتی ہیں۔ آپ چلے جائیں تو مساجدوں میں دیکھیں تو وہاں پر بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو کیا ہے، یہ سب جو ہے خشوع کے خلاف ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں پتہ چلا کہ جو خشوع جو ہے نا، خشوع کے ساتھ نماز پڑھے گا، اللہ تعالیٰ کا اس سے وعدہ ہے کہ وہ اس کو بخش دیں گے۔ وہ یعنی نماز جو ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو شخص خشوع کے ساتھ نماز نہیں پڑھے گا، اللہ کا اس کے لیے کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اور خشوع جو ہے یہ جنت کو واجب کرنے والا عمل ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کامیابی کی جو علامت بتائی نا، جو کامیاب ہے مومن، ان میں سب سے پہلی جو چیز بتائی ہے وہ کیا ہے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرے، پھر پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ متوجہ ہو کر 2 رکعت ادا کرے تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اب دیکھیں یہ مشکل کام ہے کہ خشوع مکمل، کہ انسان اب پورے دل کے ساتھ حاضر ہو جائے اللہ کے آگے۔ دل سے حاضر نہیں نہ ہوتے تو خشوع نہیں بنتا۔ ہم کیا کرتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، سلسلے کہیں اور چل رہے ہوتے ہیں، دل کہیں اور ہے، ذہن کہیں اور ہے، سوچیں کہیں اور ہیں، تو خشوع نہیں بنتا۔ اور یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اچھی طریقے سے کامل وضو کر کے جو انسان مکمل دل کی حضوری کے ساتھ مکمل خشوع کا خیال رکھتے ہوئے 2 نفل بھی پڑھ لینا تو وہ جنت واجب ہو جائے گی اس کے لیے۔ کتنی بڑی بشارت ہے۔ تو پھر کرنے کا کام کیا ہے کہ نمازوں میں ہم خشوع جو ہے نا اس کو سب سے زیادہ ایکوائر کرنے کی کوشش کریں کہ ہماری نمازوں میں جو ہے وہ خشوع آ جائے۔ مشکل کام ہے لیکن اگر کر لیں تو پھر کامیابی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا یہاں پر سورۃ مومنون میں بھی معیار دیا کہ وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک بندہ نماز پڑھتا ہے اور ہر آدمی کا اجر مختلف ہوتا ہے۔ یعنی ہر انسان نماز پڑھتا ہے، فجر کی نماز کی تمام رکعتیں پوری کرتا ہے، ظہر کی پوری کرتا ہے، عصر کی پوری کرتا ہے، لیکن ہر انسان کی جو نماز ہے اس کا اجر ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس کے خشوع کے حساب سے۔ فرمایا اس کے لیے اس کی نماز کا 10واں حصہ، 9واں حصہ، 8واں، 7واں، چھٹا، 5واں حصہ، چوتھا، تہائی یا آدھا لکھا جاتا ہے۔ یعنی اب جس لیول کی اس کے اندر خشوع تھا نا اتنا اس کا اجر لکھ لیا جاتا ہے۔ دیکھیں ارکان تو پورے کیے اس نے، ہر انسان نے رکن پورے کیے، لیکن اجر ڈیفرنٹ ہو گیا ایک ایک نماز کا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یعنی دیکھیں 10 سے لے کر آدھے تک، یہاں تک جو ہے نا اس کا انسان کا اجر لکھا جاتا ہے۔ انسان تو نماز پڑھ کے فارغ ہو جاتا ہے، اسے یہ فکر نہیں ہوتی کہ کتنا اجر ملا ہوگا مجھے اس کا، وہ یہی سوچتا ہے۔ اب یہ اجر تو جب بعد میں اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال ناموں میں ظاہر کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارا اجر کتنا تھا۔ بعض وہ نمازیں جو منہ پہ ہی دے کے ماری جائیں گی، جن کے ارکان ہی نہیں پورے ہوتے، انسان تو پورا پڑھ کے کھڑا ہو جاتا ہے نا، لیکن اتنی جلدی میں ٹکریں ماری ہوتی ہیں، ارکان پورے نہیں کیے ہوتے، خشوع نام کا نہیں ہوتا، وہ نمازیں تو منہ پہ مار دی جائیں گی۔ 60 سال کی نمازیں منہ پر مار دی جائیں گی۔ 60 سال کوئی کم عرصہ ہے؟ وہ نمازیں جن میں رکوع ہی نہیں پورے کیے گئے تھے، خشوع ہی نہیں تھا اور جلدی جلدی پڑھی گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس امت میں سے سب سے پہلے خشوع اٹھا لیا جائے گا۔ یہ بہت ڈرا دینے والی حدیث۔ اس امت میں سے جو اٹھائی جانے والی سب سے پہلے چیز ہوگی وہ خشوع ہے۔ آج آپ دیکھ لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان میں تمہیں ایک آدمی بھی خشوع والا نظر نہیں آئے گا۔ یعنی امت میں ایک آدمی بھی نہیں بچے گا جو خشوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہو۔ کتنی ڈرا دینے والی آیت ہے۔ اور آج ہم اپنی نمازوں کا حال دیکھیں، وہ تو واقعی ہماری نمازیں خشوع سے خالی ہو گئی ہیں۔ ہارڈلی ہمیں کوئی ایسی نماز یاد پڑتی ہوگی جس میں ہم نے کوئی بھی خیال لائے بغیر صرف اللہ کے سامنے متوجہ ہو کر نماز پڑھی۔ ہم اپنی اپنی نمازوں کا جائزہ لینا تو ہمیں خود پتہ چلتا ہے۔ اگر کوئی ایسی نماز کیا ایسی رکعت بھی ہمیں مل جاتی ہے نا تو ہم بڑے مطمئن ہوتے ہیں کہ آج میں نے اچھی نماز پڑھی ہے۔ تو ہمارے دلوں کا جو ہے جائزہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پہلے ہی بتا دیا گیا، غیب کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلے ہی پریڈکٹ کر دیا تھا کہ میری امت سے سب سے پہلے خشوع اٹھایا جائے گا، ایک شخص بھی خشوع کرنے والا نہیں ہوگا۔ تب اس کے لیے کرنا کیا ہے کہ انسان کو نماز کی طرف آنے سے پہلے کیا کرے؟ نیت کرنی ہے۔ نیت کرے نا، ہم نیتوں کے بغیر داخل ہوتے ہیں نمازوں میں۔
کہ بس نماز پڑھنی ہے، وقت ہو گیا، چلیں جی جلدی سے جا نماز بچھائیں. ہم نیت نہیں کرتے کہ ہم نے کس کے سامنے جانا ہے. نیت سے مراد یہ نہیں ہے کہ نیت کرتی ہوں اتنے رکعات کی، منہ میرا کعبہ کی شریف کی طرف اور اس طرح. یہ نیت نہیں ہے. نیت جو ہے دل سے حاضر ہو کے کریں کہ میں اس کے سامنے پیش ہونے جا رہی ہوں، یہ میری رب کے ساتھ ملاقات ہے. ملاقات کا تو ہم ذہن میں بھی نہیں نہ لاتے کہ یہ ملاقات ہونے لگی ہے. اور کسی دیکھیں ہماری دنیا کے کسی پریزیڈنٹ سے بھی ملاقات ہو نا تو ہم تیاری کیسے کرتے ہیں، اور اللہ سے ملاقات کی تیاری کیسی ہوتی ہے ہماری، جو کہ 5 وقت ملاقات ہوتی ہے. اور نماز کے دوران بھی بار بار اپنے آپ کو سکون کی طرف لے کر آئیں. جلدی نہ کریں. جب خیالات آنے لگے فوراً ان کو جھٹکیں. اور پھر کیا کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی ہیں، انہوں نے شکایت کی تھی تو کہ میں جب نماز پڑھتا ہوں تو مجھے وسوسے آتے ہیں اور ایسی ایسی باتیں جو آتی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ یہ ایک حدیث کا مفہوم ہی آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں کہ یہ شیطان ہے، اس کا نام ہے خنزب. یہ تمہیں کیا کرتا ہے، یہ خاص طور پہ اسائنڈ ہے ایک شیطان جو انسان کو نماز میں خشوع سے ہٹاتا ہے، خاص طور پہ اس کے ذہن میں خیال اور وسوسے لے کر آتا ہے. تو کیا کہا تھا، اس کے بچنے کا طریقہ بھی بتایا تھا کہ بائیں طرف جو ہے 3 مرتبہ نفخ کے ساتھ یعنی ہلکے ہلکے تھو تھو کر کر پھر اعوذ باللہ پڑھ لو. جی نماز میں ہی. تو پھر وسوسوں سے پھر ان صحابی نے ایسا کیا تو انہوں نے بتایا تھا کہ مجھے اس سے فائدہ ہوا تھا. تو نماز میں ہی آپ ایسا کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بتایا ہے یہ. تو آپ رکعت میں بھی ایسا کر سکتے ہیں، جب آپ سے کنسنٹریٹ ہی نہ کیا جا رہا ہو تو یہ طریقہ بھی آزما کے دیکھیں کس کا بتایا ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. اور اپنے آپ کو بار بار یہ یاد کرائیں کہ ہم کس کے پاس سامنے کھڑے ہیں. دیکھیں جب جانے لگے، مومن کا کام ہی یہ ہے نا، شیطان تو بہکائے گا کیونکہ ایک دیکھیں شیطان کو سب سے برا کیا لگتا ہے، قیام. مومن کا قیام اس کو سب سے برا لگتا ہے کیونکہ وہ ڈائریکٹ 1 to 1 رابطہ جو ہے نا انسان کا اپنے رب سے قائم ہو جاتا ہے. جو سورت فاتحہ ہے نا اس میں وہ سب سے بہترین اللہ کے ساتھ ایک ڈائلاگ ہو رہا ہوتا ہے جو کہ ہمیں حدیث بتاتی ہے. اور شیطان کو وہ سب سے برا لگتا ہے اور قیام میں وہ سب سے زیادہ حملے کرتا ہے. تو آپ خود بھی نوٹس کریں جب آپ قیام کے لیے سیدھا کھڑے ہوتے ہیں نا، سب سے زیادہ آپ کو وسوسے تب ہی آئیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ اس وقت اللہ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ متوجہ ہوتے ہیں، اللہ کا چہرہ ہماری طرف ہوتا ہے. دیکھیں سورت فاتحہ میں یاد رکھنا چاہیے سورت فاتحہ پڑھتے وقت کہ جیسے جب انسان بندہ الحمد للہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ رب العزت 7 آسمانوں کے اوپر سے فرماتے ہیں میرے بندے نے میری حمد کی. اتنا کہتے ہیں نا ہم، تو ہم دیکھیں اس کے بعد ہم جلدی سے کیا کرتے ہیں، اگلی آیت پہ چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہے ہوتے ہیں، ہم اللہ کے جواب کا انتظار نہیں کرتے، ہم اتنی تیزی سے کیا کرتے ہیں اگلی آیت پہ، پھر اس سے اگلی آیت پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر ٹھہر کر مکمل ایک ایک آیت پڑھا کرتے تھے. تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے کہ فوراً 1 منٹ، ہارڈلی منٹ بھی نہیں لگتا جو ہماری سورت فاتحہ مکمل ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو کیا کرتے ہیں اپنے بندے کے ساتھ مکمل مکالمہ کرتے ہیں. اور ہم تیزی سے اللہ کے یعنی جواب کا انتظار نہیں کرتے. اور جب انسان کہتے ہیں نا الرحمن الرحیم تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری حمد و ثنا کی. یعنی اللہ تعالیٰ ہم سے مکمل بات چیت کر رہے ہوتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں، حدیث بتاتی ہے، تم کہتے ہو مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. کیا اور پھر فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ جب تم کہتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم ہے، آدھی آدھی ہے. اور کیا تم نہیں جانتے کہ جب تم کہتے ہو اہدنا الصراط المستقیم تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے بندے کے لیے ہے، میں نے اسے دے دیا جو اس نے مانگا. کیا مانگ رہے ہیں؟ صراط مستقیم. لیکن ہماری نمازوں میں کیا خشوع ہے کہ ہم صراط مستقیم بھی کیسے مانگتے ہیں جلدی سے، وہ ملتا ہی نہیں نا پھر ہمیں، کیونکہ ہم نے دل سے مانگا ہی نہیں ہوتا. دعائیں بھی دل کے ساتھ کی جاتی ہیں نا. اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ ہدایت، صراط مستقیم مانگ رہے ہیں، اور وہ بھی خالی دل کے ساتھ ایک ایکشن کی طرح عادتاً مانگ رہے ہیں اللہ سے صراط مستقیم، خشوع نہیں ہے. تو دیکھیں یہاں پہ ہمیں کیا چیز پتہ چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ تو کامیابی کا معیار بتا رہے کہ وہ لوگ قد افلح المؤمنون، قد کہہ کر اللہ تعالیٰ نے یقینی بات کر دی کہ وہ لوگ کامیاب ہوں گے جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں. تو اب ہمارے لیے کیا کام ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو خشوع کو بحال کرنے کے لیے محنتیں کریں. اس مہینے میں بھی ہم جو ہے اپنی نمازوں میں خشوع جتنا بھی حد الوسع کوشش کریں کہ ہم اس کو لے کر آئیں واپس اپنی نمازوں میں. پھر فرمایا اگلی صفت کیا، والذین هم عن اللغو معرضون. کیا کہ وہ لوگ جو لغویات سے منہ موڑ لیتے ہیں، لغو باتوں پر جو ہے وہ دھیان نہیں کرتے. اب آپ دیکھیں، یاد رکھیے
انسان کے اندر خشوع ہی تب آتا ہے جب وہ لغو باتوں سے، لایانی باتوں سے اجتناب کرتا ہے، ادھر ادھر کی لغو ان کو کہتے ہیں وہ لایانی باتیں جس کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جس کا اسے آخرت میں بھی کوئی فائدہ نہیں ملنے والا۔ تو دیکھیں جب انسان دنیا میں کی زندگی میں بےہودہ باتوں سے، لغو بےہودہ کو بھی کہا جاتا ہے، بےہودہ باتوں سے بچتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، نماز میں جو ہے نا جاتے ہوئے کیفیت اچھی ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیں انسان کیا کرتا ہے، ہماری حالتیں دیکھیں نا نماز پڑھنے سے پہلے کیا ہوتی ہیں، اگر ہم کسی پہ غصہ کر رہے ہوتے ہیں یا اگر ہم کبھی کسی وقت میں بڑے جذباتی ایموشنل ہوتے ہیں، غصہ کر رہے ہوتے ہیں، اسی حالت میں ہم نماز کی طرف چلے جاتے ہیں تو وہی خیالات جو ہیں وہ ہمارے چل رہے ہوتے ہیں، تو ہماری جو لغو چیزیں جو اس سے پہلے چل رہی ہوتی ہیں نماز میں بھی وہ ہمیں آ کر کیا کرتی ہیں، ڈسٹریکٹ کرتی ہیں۔ تو جو انسان لغویات سے پرہیز کرتا ہے، فرض کریں کوئی انسان تھا ڈرامہ دیکھ رہا تھا، ٹی وی چینل کوئی شو دیکھ رہا تھا، کوئی ایسی چیز دیکھ رہا تھا، سیاست پر بحثیں کر رہا تھا، اس کے بعد وہ اٹھا کے نماز کا وقت ہو گیا اور اس کے بعد اس نے ساتھ ہی کیا کی، نماز شروع کر لی۔ اب وہ ساری لغو جو اس سے پہلے وہ کام کر رہا تھا وہ پورے کے پورے اثرات اس کے اوپر ہوتے ہیں، وہ اس کو نماز میں خشوع کی طرف نہیں جانے دیتے۔ تو جو لوگ پھر لغو سے منہ موڑتے ہیں نا، اعراض کرتے ہیں ایسی بےہودہ باتوں سے، لغویات سے، خواہ مخواہ کی بحثوں سے، غصے سے، لڑائی جھگڑوں سے، اور پھر اس کے علاوہ یعنی یہ جو سوشل میڈیا کی جو رنگینیاں ہیں ان سے، تو یہ جو ساری لغو چیزیں جو ان سے اعتراض کرتا ہے، احتراز کرتا ہے، تو پھر وہ نماز میں بھی خشوع کی حالت میں جاتا ہے، کیونکہ اس کے انسان کے دماغ پہ اثرات نہیں رہتے اس کے، جب وہ 5 وقت جاتا ہے اور نماز کی طرف وہ آرام سے راغب ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرتے تھے اور لا یعنی باتیں نہیں کرتے تھے، یعنی اگر دیکھیں ہم ذکر کرتے ہوئے بھی ہماری اگر عادت میں ذکر کرنا شامل ہے اور ہم ذکر کر رہے ہیں پھر نماز کا وقت ہوا اور پھر کیا کیا، ہم نماز میں داخل ہو گئے، تو آپ یقین کریں اس نماز کا جو ہے نا ادا کرنا وہ اور کیفیت کا ہوگا، بجائے سے کہ جو دنیا داری کرتے کرتے ہم اچانک نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنی ہے، چلو جلدی سے بیچ میں نماز پڑھ لوں، پھر واپس بھی جا کے اس میں لگ جاتے ہیں، تو وہ ہماری نمازیں بھی خشوع سے خالی ہوتی ہیں۔ تو پھر کرنے کا کام کیا ہے کہ لغو سے بھی بچیں۔ پھر فرمایا جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں دل کی خوشی سے، مکمل نصاب جو یعنی کہ دل کی خوشی بھی ہو جب ان کے اوپر واجب ہو گئی ہو تب ہو، اور مکمل جیسے اس کے زکوٰۃ کے مصارف بتائے گئے ہیں، تو کیا ہے پھر انسان کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ نے کامیابی کی یہ بھی بتائی ہے علامت، وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ اگلی علامت کیا ہے، والذین هم لفروجهم حافظون، وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی کیا کرتے ہیں، بدکاری نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا سوائے اپنی بیویوں اور ملکیت کی لونڈیوں کے تو یقیناً یہ ملامتیوں میں سے نہیں ہے، یعنی اپنی شہوت کیا کرتے ہیں، اپنی بیویوں سے ہی پوری کرتے ہیں، کوئی حرام تعلق قائم نہیں کرتے اس کے لیے، ان کی بیویاں ہی جو ہیں وہ اس ضرورت کو پورا کرنے والی ہیں۔ اور اس سے پہلے کیا تھا، جب لونڈیوں کا جو تھا اس وقت دور تھا، تو اس وقت کیا تھا کہ لونڈیاں جو ہے نا وہ بھی حلال تھیں، کہ ان کے ساتھ بھی نکاح کر کے انسان ازدواجی تعلق قائم کر سکتا ہے۔ تو یہاں پہ اب تو لونڈیوں کا کوئی تصور نہیں ہے، تو لیکن یہاں پہ کہ انسان ایسے لوگ کامیاب ہیں جو اپنی جو ضروریات ہیں وہ اپنی بیویوں سے ہی پوری کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، حرام تعلق قائم نہیں کرتے، غیر فطری تعلق قائم نہیں کرتے۔ پھر فرمایا اس کے سوا جو ڈھونڈیں، فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، اس کے علاوہ جو ڈھونڈیں وہی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، یعنی کیا کریں، جو غیر یعنی حرام تعلق قائم کرے، بیویوں کے علاوہ کہیں اور جائیں، اللہ نے کیا کہا، یہ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ پھر اگلی علامت کیا بتائی، والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدے کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب یہ دیکھیں امانتوں اور وعدوں کو تو اتنا امپورٹنٹ لیا ہی نہیں جاتا ہمارے درمیان، ہمارے پاس کوئی امانت ہو، امانت سے مراد یہ نہیں ہے کہ خالی کہ کسی نے ہمارے پاس کوئی مال دولت رکھوائی، کوئی پیسہ کوئی چیز رکھوائی تو ہم اس کو ادا کر دیں۔ امانت سے مراد ہمارے پاس اللہ نے اگر ہمیں کوئی ذمہ داری دی ہے، کسی رشتے کے حوالے سے دیکھ لیں، ہمارے گھر میں جیسے ہمارے پاس ایک امانت ہے، ہمارے بچے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو کس طریقے سے، ماؤں کے اوپر کیا ذمہ داری ہے، مائیں ان کے اوپر سوال کیا جائے گا، ماؤں سے، مائیں ان پر نگران ہیں، ماؤں کے لیے وہ کے پاس وہ امانت ہے، تو ان کی بہترین تربیت کریں۔ تو جتنے بھی رشتے ہیں وہ ہمارے پاس ایک امانت ہیں، تو کیا کریں، اپنی امانتوں کو پورا کریں، یعنی ہم یہ نہ دیکھیں کہ ہمارا کیا کام ہوتا ہے، فلاں نہیں کر رہا، سامنے والی نہیں کر رہا تو میں کیوں کروں، میں نے اکیلے نہیں ٹھیکہ لیا ہوا ہے، یہی کہتے ہیں نا کہ میں نے ہی ساری ذمہ داریاں لی ہیں، اس کو تو خیال ہی نہیں ہے، اس کے بھی تو فرائض ہیں۔
تو ہم اپنے فرائض پورے کریں، اپنی امانتوں کو پورا کریں، کیونکہ اللہ نے تو ہم سے ہماری امانتوں کے بارے میں پوچھنا ہے نا، کہ تمہیں یہ ذمہ داریاں دی تھیں، یہ امانتیں ہماری ذمہ داریاں بھی ہیں۔ اس کے علاوہ باقی امانتیں جو نارمل ہم رینڈملی جس کو امانت تصور کرتے ہیں کہ کسی نے ہمارے پاس کوئی چیز رکھوائی، اس کو بھی اسی طریقے سے ادا کیا جائے گا۔ تو ایسے لوگ مومن کامیاب ہیں جو اپنی امانتوں کو پورا کرتے ہیں، جو ذمہ داریاں، جو امانتیں، دیکھیں اللہ نے ہمیں جو زندگی دی وہ بھی امانت ہے، اللہ نے جو ہمیں رشتے دیے وہ بھی امانت ہے، تو وہ مکمل اس کی پاسداری کرتے ہیں اور وعدوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ وعدے جو ہم کمٹمنٹس لوگوں سے کر لیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ کرتے ہیں نا، اچھا میں تمہارے ساتھ فلاں دن میں یہ کرنا ہے، اچھا فلاں دن یہ کریں گے، اس کے بعد ہم خود بھول جاتے ہیں، کیونکہ ہم اتنا رینڈم ایسے اسٹرائڈز میں چیزیں لوگوں سے وعدے کرتے ہیں اور اتنے زیادہ کثرت سے لوگوں سے وعدے کرتے ہیں کہ ہمیں یاد بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے کس سے کیا بات کی تھی۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے ایسی کوئی بات کر لیتے تھے نا، تو پھر وہ شخص بھول جاتا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں موجود ہوتے تھے اپنے وعدے کی جگہ پر کہ اسے مکمل پورا کریں۔ پھر آگے فرمایا جو اپنی نمازوں کی حفاظت یعنی نگہبانی کرنے والے ہیں، یحافظون، شروع میں بات کی نماز کی اور پھر دوبارہ بات کی اسی کے ساتھ مکمل کیا کہ حفاظت کرنے والے ہیں۔ حفاظت سے کیا مراد ہے کہ اس کو اس کے وقت پر ادا کرتے ہیں، مکمل آداب و شرائط کے ساتھ قائم کرتے ہیں، یہ حفاظت ہے۔ پہلے خشوع کی بات کی اور حفاظت کی بات کی، حفاظت میں خشوع بھی شامل ہو جاتا ہے۔ تو نماز کی اہمیت کے لیے دیکھیں دو اکٹھی آیات شروع میں اور آخر میں کہ مومن تب ہی کامیاب ہوگا، اس کو کامیابی تب ہی ملے گی جب وہ اپنی نمازوں میں خشوع بھی کرے گا اور ان کی حفاظت بھی کرے گا۔ فرمایا اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں کس چیز کے؟ جنتوں کے۔ الذین یرثون الفردوس، فردوس یعنی جنت الفردوس کے وارث ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی یہ جو جنتیں ہم مانگتے ہیں نا اللہ سے، اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں بتا دیا کہ وہ کامیاب ہو کر جنتوں میں جائیں گے جن کے پاس یہ نشانیاں جو پوری کریں گے، جو اللہ کے ساتھ یہ کام کرنے والے ہوں گے۔ تو یہ جو آیات ہے نا، یہ ہمارے لیے کیا ہونا چاہیے؟ ہماری زندگی کا مشن، ہماری زندگی کا گول کہ ہم نے کامیاب ایسے ہونا ہے۔ اللہ نے ہمیں پوری لسٹ دے دی ہے کہ ہم کیسے جنت کے وارث بن سکتے ہیں۔ وارث وہ ہوتا ہے نا کہ جس کو مکمل اختیار دے دیا جاتا ہے کہ جنت میں جاؤ، جہاں چاہے رہو، جو چیز چاہیے مل جائے گی، تو ایسے وارث ہوں گے۔ فرمایا یقیناً ہم نے انسان کو بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے، یعنی یہ انسان جو جھگڑتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کس سے پیدا کیا ہے؟ بجتی ہوئی مٹی سے۔ پھر اسے نطفہ بنا کر محفوظ جگہ میں قرار دیا، یعنی رحم مادر میں۔ پھر نطفے کو ہم نے جمع ہوا خون بنا دیا، پھر اس خون کے لوتھڑے کو گوشت کا ٹکڑا بنا دیا، پھر گوشت کے ٹکڑے میں ہڈیاں پیدا کر دیں، پھر ہڈیوں کو ہم نے گوشت پہنا دیا۔ سبحان اللہ، بتدریج ایسے ہم وجود میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مکمل انسان کیسے تخلیق کیا جاتا ہے، کون تخلیق کرتا ہے؟ رحم مادر میں۔ اب دیکھیں دنیا میں کسی چیز کو بنانا تو وہ انسان مصروف ہوتا ہے مکمل، ماں کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ اس کے پیٹ میں بچہ کس طریقے سے بنایا جا رہا ہے، ماں کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ بچہ جو ہے اس وقت کس مرحلے سے گزر رہا ہے، اور اس میں کوئی کمی نہیں آتی کہ آج یہ کام نہیں کیا گیا۔ دیکھیں ایک گھر بنایا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، لیبر آتی ہے، ایک دن بنایا، بعض دن چھٹی بھی ہو جاتی ہے۔ 9 مہینے اللہ کے حکم سے کیا ہوتا ہے، اس مرحلے میں کوئی چھٹی نہیں ہو رہی ہوتی، مکمل وہ جو ہے نا پروسیس جاری ہوتا ہے۔ کون کرتا ہے؟ ماں بھی بے فکر آرام سے کھا رہی ہے، سو رہی، اٹھ رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے مکمل اس مرحلے کو پورا کر رہے ہوتے ہیں۔ کس کے لیے؟ اپنے بندے کے لیے، اور ہمیں ایسے جو ہے نا وجود میں لائے گا اللہ نے مکمل۔ کون ہے یہ سارا کام کرنے والا؟ ہمارا رب۔ کہ انسان پہچانے تو صحیح کہ تمہارا مالک کوئی معمولی نہیں ہے، وہ ہے جس نے تمہیں اتنے مرحلوں سے گزار کر جو ہے تمہیں وجود میں لے کر آیا۔ پھر فرمایا پھر دوسری بناوٹ میں اس کو پیدا کر دیا، یعنی کہ پھر اللہ تعالیٰ ایک خاص شکل و صورت لے کر کیا کرتے ہیں، بچے کو رحم مادر سے وہ باہر آ جاتا ہے جب اس کا وقت ہوتا ہے دنیا میں آنے کا۔ برکتوں والا ہے وہ اللہ جو سب سے اچھا ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، احسن الخالق ہے وہ کہ دنیا میں تو ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں بنائیں، اس میں کوئی نقص یا کمی رہ جاتی ہے، وہ بنانے والا ایسا بنانے والا ہے کہ جو سب سے بہترین ہے، جس میں کہیں یعنی کامل ہے، وہ اپنے بنانے میں، اپنے تخلیق کرنے میں کامل ہے، سب سے اچھا پیدا کرنے والا ہے۔ فرمایا اس کے بعد تم پھر یقیناً سب مر جانے والے ہو، یعنی یہ ہر مرحلے سے گزرو گے، دنیا میں آؤ گے، پھر اس کے بعد دنیا میں رہو گے اور اس کے بعد مرنے والے ہو۔ جیسے ماں کے پیٹ میں ایک مرحلہ تھا نا بننے کا، اب دنیا میں آنے کا، تو دنیا سے جانا بھی جو ہے یہ ایک مرحلہ ہے، اور تم یقیناً مرنے والے ہو۔ پھر قیامت کے دن بلا شبہ تم سب اٹھائے جاؤ گے، یہ بھی یقیناً ایک مرحلہ ہے جو پیش آنے والا ہے۔ ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے ہیں اور ہم مخلوقات سے غافل نہیں ہیں، یعنی یہ جو
ساری مخلوقات دنیا میں جو کچھ کرتی پھر رہی ہے، جہاں مرضی چھپ چھپ کے کرتی پھر رہی ہے، ہم اس سے غافل نہیں ہیں۔ اپنی دانش میں تو وہ چھپ چکی ہے، چھپ چھپ کر گناہ کر رہے ہیں، رات کی تاریکیوں میں گناہ کر رہے ہیں، لیکن اللہ سب جانتا ہے، اللہ اپنی مخلوقات سے غافل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یعنی کہ تحت الثرا میں بھی جو مخلوقات ہیں نا، گیلی مٹی کے نیچے، اپنا اللہ تعالیٰ اس سے بھی واقف ہے کہ وہ مخلوقات کیا کر رہی ہیں۔ ہم ایک صحیح اندازے سے آسمان سے پانی برساتے ہیں، پھر اسے زمین میں ٹھہرا دیتے ہیں، اور ہم اس کے لے جانے پر بھی یقیناً قادر ہے۔ یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ جب لے کر آتے ہیں، پھر یہ دریاؤں میں پانی ٹھہرتا ہے، چشموں میں ٹھہرتا ہے، ہم اس سے اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، فائدہ ملتا ہے، نہروں میں ہوتی ہے، ان کو نہروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نہروں میں بھی کیا کرتے ہیں، ان کو جمع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے یہ، انسان تو سمجھتا ہے نا کہ میں نے اس کو جمع کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو جمع کرتے ہیں، کیوں؟ تاکہ ہم اس سے فائدہ حاصل کر لیں، اور اللہ نے کیا کہا، ہم اسے لے جانے پر بھی قادر ہیں۔ اللہ چاہے نا تو یہ بارشیں برسنا بھی بند ہو جائیں، اور چاہے تو یہ جو پانی زمین میں آتا ہے یہ ڈائریکٹ نیچے چلا جائے، واٹر لیولز بھی نیچے ہو جائیں۔ پھر فرمایا اسی پانی کے ذریعے سے ہم تمہارے لیے کھجور اور انگوروں کے باغات پیدا کر دیتے ہیں، کہ تمہارے لیے ان میں بہت سے میوے ہیں، انہی میں سے تم کھاتے بھی ہو۔ یعنی سبحان اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تمہیں خالی دیا نے، اتنی نعمتیں دی ہیں کہ تم شمار بھی کرنا چاہو تو شمار نہ کر سکو، اتنے تمہیں جو ہے فائدے دیے ہیں۔ پھر اگلی نعمت کا ذکر کیا، اور وہ درخت جو طور سینا پہاڑ سے نکلتا ہے، تیل نکالتا ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن ہے۔ یہاں پہ زیتون کی بات کی گئی ہے، طور سینا سے نکلتا ہے، وہاں پر خاص طور پہ وہ اس کی جو ہے نا بہت زیادہ پیداوار ہوتی ہے۔ اب تو لوگ جگہ جگہ اولیوز جو ہے وہ اگانا شروع کر دیے انہوں نے، لیکن اس کی اصل جو ہے وہ وہیں پر جو ہے نا طور سینا کے پہاڑوں سے وہاں سے نکلتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، یہ تیل بھی ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی ہے۔ اس سے اولیو آئل جو کہ ہم جانتے ہیں وہ بھی بنایا جاتا ہے، اور اس میں کھانے والوں کے لیے سالن ہے، یعنی اس کو سالن کے طور پہ بھی اس کے تیل کو استعمال کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یوز کرتے تھے، اور اکثر لوگ کرتے ہیں، اس میں برکت ہے۔ فرمایا تمہارے لیے چوپایوں میں بھی بڑی بھاری عبرت ہے، یعنی نصیحت ہے، ان کے پیٹوں میں سے ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں۔ یعنی کہاں سے آتا ہے وہ دودھ جو اتنی برکتوں والا، فائدے والا ہے، جو ہمیں ہر طرح بینیفٹ دیتا ہے؟ ان کے پیٹ میں سے کون نکالتا ہے؟ رب نکالتا ہے، اور بھی بہت سے فائدے تمہارے لیے ان میں ہیں۔ یعنی تم ان کا گوشت بھی کھاتے ہو، ان کی کھال بھی استعمال کرتے ہو، انہیں ہر طرح سے ان سے بینیفٹ لیتے ہو، کبھی ان پہ سواریاں بھی کرتے ہو، کبھی ان سے بار برداری بھی کرواتے ہو، اپنے کھیتوں میں ہل بھی چلواتے ہو، کتنے فائدے اٹھاتے ہو، کس کے حکم سے؟ رب کے حکم سے۔ ان میں سے بعض کو تم کھاتے بھی ہو، اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار کرائے جاتے ہو کر ہوتے نہیں ہو، کرائے جاتے ہو۔ کس نے مسخر کیا؟ کس نے انہیں تابع کر دیا تمہارے؟ رب نے۔ یقیناً ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا، اس نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم اس سے ڈرتے نہیں ہو؟ اس کی قوم کے کافر سرداروں نے صاف کہہ دیا کہ یہ تو تم جیسا ہی انسان ہے، یہ تم پر فضیلت اور بڑائی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اگر اللہ کو منظور ہوتا تو کسی فرشتے کو اتارتا، یعنی یہ کیوں آ گیا؟ یہ نبی نہیں ہے، اگر اللہ نے اتارنا ہوتا تو کسی فرشتے کو اتارتا، اگر اللہ کو منظور ہوتا تو کسی فرشتے کو اتارتا، ہم نے تو اسے اپنے اگلے باپ داداؤں کے زمانے میں سنا ہی نہیں، یعنی ہم نے تو ایسی کوئی بات نہیں سنی تھی، یہ کہاں سے آ کر نوح نے نیا دعویٰ کر دیا ہے؟ یقیناً اس شخص کو جنون ہے، بس تم اسے ایک وقت مقرر تک ڈھیل دے دو۔ یعنی یہ جنونی باتیں کر رہا ہے، یہ پاگل ہو گیا، دیوانہ ہے۔ کس کو کہا؟ پیغمبر کو کہا، حضرت نوح علیہ السلام کو کہا، جو ان کی خیر خواہی کر رہے تھے، کہ اسے ایک وقت تک ڈھیل دے دو۔ نوح نے دعا کی کہ اے میرے رب، ان کے جھٹلانے پر تو میری مدد کر۔ اب دیکھیں 950 سال تبلیغ کی، ایک سال بعد نہیں امپیشنٹ ہوئے تھے، 950 سال جب دیکھا کہ اتنی تبلیغ کی اور لوگ ہر طریقے سے جو ہے نا دین کی طرف آ نہیں رہے، اور جھٹلا رہے، اور سختی سے جھٹلا رہے، تو آخر کار انسان تھے نا، نبی تو تھے، لیکن پھر کیا کہا اللہ سے کہ اب میری مدد کر۔ تو ہم نے ان کی طرف وہی بھیجی کہ اب تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری وحی کے مطابق کشتی بنا۔ یعنی اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور اس قوم کو عذاب دینے کا فیصلہ کیا۔ جب ہمارا حکم آ جائے اور تندور ابل پڑے، یعنی پانی کے جو تندور ہے نا وہ زمین میں سے ظاہر ہونا شروع ہو جائیں، تو تم ہر قسم کا ایک ایک جوڑا اس میں رکھ لو، انسانوں کا بھی اور جانوروں کا بھی، اور اپنے گھر والوں کو بھی، سوائے ان کے جن کے بارے میں پہلے بات گزر چکی ہے۔ یعنی جو نہیں ایمان لائے ان کے لیے کیا بات تھی کہ ان کو عذاب دیا جائے گا۔ خبردار، جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے بارے میں مجھ سے کچھ کلام نہ کرنا، وہ تو سب ڈبوئے جائیں گے۔ یعنی چاہے وہ تمہارے گھر والوں میں سے ہو یا کہیں سے بھی ہو، ان کے بارے میں بات نہ کرنا، کسی کی فیور نہ کرنا۔ کیا ہوگا؟ کیونکہ یہ ایمان نہیں لائے تو یہ ڈبوئے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی منع کر دیا۔ جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی پر اطمینان سے بیٹھ جاؤ تو کہنا سب تعریف اللہ کے لیے ہے۔
جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات فرمائی. یعنی کیا ہے یہاں پہ کہ اللہ تمہیں نجات دے رہا ہے تو کیا کرنا، کشتی میں بیٹھ کے بھی اپنے رب کی حمد و ثنا کرنا اور کہنا کہ اے ہمارے رب، اے میرے رب مجھے بابرکت جگہ اتارنا اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے. یہ بڑی خوبصورت دعا ہے. جب کہیں پہ جانا، سفر کا ارادہ کریں تو یہ دعا ضرور کریں، یعنی سفر میں ضرور پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جس جگہ پر لے کر جا رہا ہے برکت کے ساتھ اتارے، یعنی ہم خیر کے ساتھ برکتوں کے ساتھ وہاں پہنچیں، اس جگہ کی جو برکت ہے وہ بھی ہمیں ملے، اس کا حصہ بھی مل جائے، جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں اس میں بھی برکت ہو جائے. تو یہ جو ہے ایک بہت اہم دعا ہے. فرمایا تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے. یقیناً اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں اور ہم بے شک آزمائش کرنے والے ہیں، یعنی آزمانے والے ہیں لوگوں کو. ان کے بعد ہم نے اور بھی امت پیدا کی، پھر ان میں خود انہی میں سے رسول بھیجا. اب ان کا نام نہیں بتایا گیا لیکن ان کا قصہ تھوڑا سا تذکرہ کر دیا گیا ہے کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو، یعنی ان کے نبی نے بھی توحید کا پیغام دیا. اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، تم کیوں نہیں ڈرتے؟ اور سرداران قوم نے جواب دیا جو کفر کرتے تھے اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلاتے تھے، اور ہم نے انہیں دنیا کی زندگی میں خوشحال کر رکھا تھا. یعنی وہ کہتے تھے کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، دنیا میں ہمارے پاس بہت کچھ ہے، ہم خود کفیل ہیں، تو ہمیں یعنی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے مزید کسی حق کی، ہم پہلے ہی حق پر ہیں. کہ یہ تو تم جیسا ہی انسان ہے، جس قسم کا تم کھانا کھاتے ہو اسی طرح کا یہ کھانا کھاتا ہے، اور جو تم پانی پیتے ہو اسی قسم کا یہ پانی پیتا ہے. یعنی ان کو یہ تعجب ہوتا تھا کہ آسمان سے ایک وحی کسی پیغمبر کی طرف آ رہی ہے، یہ اپنے آپ کو دعویٰ کر رہا ہے، تو یہ تو عام انسان ہے، اس کی ساری ضروریات جو ہیں عام انسانوں جیسی ہیں، کھانا بھی کھاتا ہے، پانی بھی پیتا ہے. اگر تم نے اپنے ہی جیسے انسان کی تابع داری کر لی تو بے شک تم سخت خسارے والے ہو گئے. یعنی اس کی باتوں میں نہ آ جانا یہ ایک عام انسان ہے اور تمہیں بہکا رہا ہے. ایسے وہ آپس میں ایک دوسرے کو روکا کرتے تھے. کیا یہ تم سے اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مر کر صرف خاک اور ہڈی رہ جاؤ گے تو پھر زندہ کیے جاؤ گے؟ یعنی یہ واقعی جنونی ہے، یہ کیسی باتیں کر رہا ہے کہ تم قبروں میں چلے جاؤ گے، مٹی ہو جاؤ گے، کوئی وجود ہی نہیں ہے، تو پھر دوبارہ اٹھ کھڑے ہوگے. ان کو بڑا تعجب ہوتا تھا. یعنی آخرت پر ایمان لانا جو ہے یہ بھی ایک، ایمان نہ لانا یہ بھی ان کی جو تھی ایک بڑی وجہ تھی اس حق کو نہ ماننے کی. پھر فرمایا نہیں نہیں، دور اور بہت دور ہے جس کا تم وعدہ کیے جاتے ہو، یہ تو صرف دنیا کی زندگی ہی ہے، ہم مرتے جیتے رہتے ہیں اور یہ نہیں کہ پھر اٹھائے جائیں گے. وہ کہتے تھے کہ یہ تو ایک پروسیس ہے کہ انسان آیا اور دنیا میں چلا گیا. دیکھیں سائنس بھی آج یہ کہتی ہے نا ایک پروسیس ہے. انسان آیا جو نہیں آخرت کو مانتے کہ ایک ایسی چیز ہوگی. اور بعض ریلیجنز میں کیا ہوتا ہے کہ انسان آیا ایک پروسیس ہے، جب انسان جو ہے مر جائے گا پھر وہ کسی اور چیز میں کنورٹ ہو جائے گا، کبھی وہ کوئی پھول بن جائے گا. اب آپ دیکھیں جو ہندوؤں کے جو ہے ریلیجن اس میں بھی 7 جو ہے جنم ان کی اس طرح کا بلیو ہے نا کہ پہلے انسان آ گیا، کسی ایک وقت میں وہ انسان بن جاتا ہے، پھر جب وہ مر کر اگلے پروسیس میں جائے گا وہ کبھی کوئی پھول بن جائے گا، کبھی کوئی سبزی بن جائے گا، کبھی کوئی درخت بن جائے گا، کبھی کوئی چڑیا بن جائے گا. تو وہ اسی سے لیتے ہیں مرحلے کہ یہ ایک پروسیس ہے. یعنی وہ نہ اللہ کو مانتے ہیں اور نہ اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ نے آخرت کا وعدہ کیا اس کو مانتے ہیں. تو یہ بھی کہتے تھے کہ یہ تو ہم اسی طرح جیتے مرتے ہیں اور یہ تو اسی طرح کا پروسیس ہے. یہ تو بس ایسا شخص ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھ لیا ہے، ہم تو اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں. نبی نے کہا کہ پروردگار ان کے جھٹلانے پر تو میری مدد کر، یعنی یہ مجھے مان نہیں رہے، تکذیب کر رہے ہیں، حق پر نہیں آ رہے، تو میری مدد فرما. جواب ملا کہ یہ بہت جلد اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے. بالآخر عدل کے تقاضے کے مطابق چیخ نے انہیں پکڑ لیا اور ہم نے انہیں کوڑا کرکٹ کر ڈالا، بس ظالموں کے لیے دوری ہو. یعنی مکمل قصہ بیان کیا، کس قوم کے ساتھ تھا یہ تو نہیں پتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، چیخ نے انہیں پکڑ لیا. کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی چیخ تھی، اور بعض کہتے ہیں کہ ویسی ہی چیخ تھی جس کے ساتھ کیا کین کو کیا گیا تھا، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو ہلاک، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو جو تھا ہلاک کیا گیا تھا. اور اس چیخ نے کیا کیا تھا، منٹوں میں ان کو ختم کر دیا تھا. اس طرح بھی عذاب آئے. یعنی ایسا کوئی چیز نہیں تھی کہ ان کے اوپر کوئی چیز گرائی گئی، ایک چیخ تھی جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گئے تھے. اور اللہ پھر کہتے ہیں کہ یہاں پہ انہیں کوڑا کرکٹ کر دیا. دیکھیں کبھی سیلاب آئے یا بہت تیز جب بارش ہوتی ہے نا، اور ہمارے اسٹریٹس میں جب پانی اکٹھا ہوتا ہے تو آپ دیکھیں جو ہلکا پھلکا کوڑا ہوتا ہے نا ساتھ بہنا اوپر آ کے شروع ہو جاتا ہے. تو یہ جو تھے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ کوڑا کرکٹ کی شمار ایسی طریقے سے ہو گئے تھے. انسان تھے کر رہے تھے اللہ کے مقابلے میں، اللہ نے جب عذاب میں پکڑا تو ایسے بہ رہے تھے، ایسے موجود تھے جیسے کوڑا کرکٹ ہوتا ہے. تو یہ تھا ان کا انجام. پھر فرمایا ان کے بعد ہم نے اور بھی امتیں بہت سی پیدا کی، نہ تو کوئی امت اپنے وقت مقررہ سے آگے بڑھی اور نہ پیچھے رہی. پھر ہم نے لگاتار رسول بھیجے، جب کبھی جس امت کے پاس بھی رسول آتا اس نے اسے جھٹلایا. بس ہم نے ایک کو دوسرے کے پیچھے لگا دیا اور انہیں فسانہ بنا دیا. یعنی کیا کیا، پیچھے ایک کے پیچھے
دوسرے نبی آتے رہے اور جو جھٹلاتے رہے اللہ تعالیٰ نے ان کو داستان بنا دیا، عذاب سے ہلاک کر دیا۔ بس ان لوگوں کے لیے دوری ہے جو ایمان قبول نہیں کرتے۔ دوری سے مراد اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی رحمت سے دوری ہے ان کے لیے جو ایمان قبول نہیں کرتے۔ پھر ہم نے موسیٰ کو اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی آیتوں اور کھلی دلیل کے ساتھ بھیجا۔ کھلی دلیل سے مراد وہ کیا ہے؟ نشانیاں اور معجزات ہیں جو کہ واضح تھے، اتنے کلیئر انڈیکیشنز تھیں کہ یہ کسی عام انسان کے پاس نہیں ہو سکتی، تو یہ واقعی نبی ہیں، اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ تو وہ بینات تھیں، کھلی نشانیاں تھیں فرعون اور اس کے لشکروں کی طرف۔ بس انہوں نے تکبر کیا اور وہ تھے ہی سرکش، کہنے لگے کیا ہم اپنے جیسے دو شخصوں پر ایمان لائیں؟ اب دیکھیں نا، بار بار یہ بھی چیز ریپیٹ کی جا رہی ہے، ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ حق کو ماننے میں یہ بھی رکاوٹ تھی۔ وہ سمجھتے تھے کوئی ان یوزل سی چیز آئے گی، ایسی مخلوق آئے گی، وہ ہمیں بتائے گی تب ہم مانیں گے۔ ایک عام انسان کیسے؟ انہوں نے کیا کہا، دو ہمارے جیسے شخص، ان پر ہم ایمان لائیں؟ حالانکہ خود ان کی قوم بھی ہمارے ماتحت ہے، یعنی یہ اس قبیلے سے ہیں جن کو ہم نے غلام بنایا ہوا ہے، ہم ان کی بات کیوں مانیں؟ تکبر تھا جس نے حق کی طرف آنے نہیں دیا۔ بس انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا، آخر وہ بھی ہلاک شدہ لوگوں میں شامل ہو گئے۔ یقیناً ہم نے تو موسیٰ کو کتاب دی کہ لوگ راہ راست پر آ جائیں، یعنی تورات ایک واضح نشانی۔ یہ بھی تورات جو تھی نا، اس میں اس کو ہدایت اور نور بھی کہا گیا ہے، بہترین کتاب تھی، بہترین شریعت کے ساتھ آئی تھی، کیونکہ اللہ نے ان کو چنا تھا، اس امت کو فضیلت دی تھی تمام جہان والوں پر۔ شروع میں سورۃ بقرہ میں ذکر ہے۔ تو جب اللہ نے اس کو چنا اتنے اہم کام کے لیے، تو پھر کیا ہوا کہ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بہترین کتاب بھی دی تھی، تورات۔ لیکن آپ دیکھیں انہوں نے کیا کیا، اس کے ساتھ کتاب میں بھی تحریف کی، اپنے نبی کی بھی بات نہیں مانی۔ اتنی واضح اللہ نے ان کے اتنے لاڈ اٹھائے، ان کو منو سلوا دیا، ان کی بار بار خطائیں معاف کی، فرعون سے انہیں نجات دی، لیکن کیا تھا؟ بار بار ناشکری، بار بار ناشکری۔ تو اس نعمت کی اتنی ناشکری کی کہ اللہ نے وہ نعمت ان سے چھین لی۔ تو دیکھیں نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ آج اللہ نے ہمیں یہ کتاب ایک بہت بڑی نعمت دی ہے، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، یہ بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے ہمیں اسلام جو دیا، اسلام، اب ہم دیکھیں ہم تو اسلام مسلمان گھروں میں پیدا ہو گئے نا، تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ بھی فضل کیا، ورنہ ہم کہاں اتنی کیپیسٹی رکھتے ہیں کہ ہم دیکھیں تھوڑی سی مشقت ہم اپنے دین میں ہوتے ہوئے بھی نہیں اٹھا پاتے۔ کجا یہ کہ ہم کسی غیر مسلم گھر میں پیدا ہو جاتے ہیں، آپ سوچیں، تصور کریں، تو کیا ہم دین کو تلاش کر سکتے؟ ہم تو وہی صبح شام کر کے ختم کر لیتے اپنی زندگیاں۔ تو کیا اس پر نعمت پر شکر کرنا نہیں بنتا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس گھر ایسے مسلمان گھروں میں پیدا کر دیا کہ کم از کم ہم تھوڑی سی عقل استعمال کریں، تھوڑی سی کوشش کریں، تو پھر سیدھے راستے کو پا تو سکتے ہیں نا، بجائے اس سے کہ بہت مشقت کرنی پڑے۔ تو یہ نعمتیں ہیں۔ اور پھر فرمایا ہم نے ابن مریم اور ان کی والدہ کو ایک نشانی بنایا، اور ان دونوں کو بلند صاف قرار والی اور جاری پانی والی جگہ میں پناہ دی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ایک نشانی بنایا، ان کو بھی ایک معجزے کے طور پہ۔ حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا، حضرت مریم کو کیسے؟ بغیر شوہر یعنی ازدواجی تعلق کے ایک اولاد دی۔ اللہ نے ان کو نشانی بنایا تھا کہ رب ایسا کر سکتا ہے۔ پھر فرمایا اے رسولوں، یا ایھا الرسول، اب رسولوں کو خطاب کر کے آیت ہے یہ۔ کیا کہا؟ حلال چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اب ان کے ذریعے ان کی پوری امتوں سے خطاب ہے، امتوں سے خطاب ہے۔ کیا؟ حلال چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، جو کچھ تم کر رہے ہو میں اس سے بخوبی واقف ہوں۔ اب دو جو حکم دیے گئے اہم، کیا؟ حلال چیزیں کھاؤ، حلال ہوں، طیب ہوں، یعنی اس میں حرام کی کوئی آمیزش نہ ہو، اور نیک عمل کرو۔ تو دیکھیں جب انسان حلال رزق کھاتا ہے نا، تو نیک عمل کرنا آسان ہوتا ہے، اس کی طبیعت پر جو ہے حلال کا اثر ہوتا ہے، اور نیکی جو ہے آسان ہوتی ہے، نیکی کی توفیق ملتی ہے۔ اور آپ دیکھیں حلال کے ساتھ مال پر پلا ہوا جو جسم ہے نا، وہی کیا ہے؟ اسی کی نیکیاں قبول ہوتی ہیں۔ جو حرام پر پلا ہوا ہے اس کی تو کوئی نیکی، کوئی صدقہ قبول نہیں ہوتا، اس کی تو کوئی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو اللہ نے پہلا حکم کیا دیا؟ حلال چیزیں کھاؤ۔ تو صحابہ کرام بھی بڑے اور سلف صالحین بھی اس کی بہت فکر کیا کرتے تھے کہ ان کا ایک ایک لقمہ جو ہے نا وہ حلال کا لقمہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے ساتھ ساتھ ان کی امتوں سے بھی مکمل خطاب کیا کہ حلال چیزیں کھاؤ، حرام چیزیں نہ کھاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں چار خصائل پائے جاتے ہیں تو تمہیں دنیا کے کسی فائدے سے محرومی کا کوئی افسوس نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی اگر یہ چار خوبیاں تمہارے اندر ہوں: نمبر ایک، امانت کی حفاظت، نمبر دو، سچی بات، نمبر تین، حسن فطرت، اور نمبر چار، رزق کی پاکیزگی۔ یہ چار چیزیں اگر تمہارے اندر ہیں نا، یہ خوبیاں، تو تمہیں کیا ہونا چاہیے کہ دنیا تمہارے پاس ہے یا نہیں ہے تمہیں فکر نہیں ہونی چاہیے، تمہارے پاس بہترین بھلائی ہے۔ اللہ نے تمہیں بہترین بھلائی ان چار خصوصیات کی صورت میں دے دی ہے۔ یعنی رزق پاک ہے تو پھر انسان کیا کرے؟ بہت فکر نہ کرے، اس کو پھر کامیابی مل جاتی ہے۔ پھر فرمایا یقیناً تمہاری یہ دین ایک ہی دین ہے اور میں ہی تم سب کا رب ہوں، بس تم مجھ سے ڈرتے رہو۔
یعنی سب سب نبیوں کا دین ایک ہی دین تھا، اور وہ کیا ہے؟ توحید، توحید اور صرف توحید یعنی اسلام۔ پھر فرمایا پھر انہوں نے خود ہی اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر لیے، ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی پر اترا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ دیکھو کہ سب کو میں نے ایک ہی دین پر، ایک ہی جو ہے نا توحید کا پیغام دے کے بھیجا، ہر امت کے پاس یہی پیغام آیا تھا، لیکن سب نے کیا کیا؟ اپنے اپنے دین کے ٹکڑے کر لیے، کیسے؟ اختلاف کر کے، اور اپنے مرضی سے، یعنی کہ دیکھیں اپنی مرضی سے جب انسان اپنی مرضی کے مطابق دین کو سمجھنے کی کوشش کرے نا، یا پھر ایسی چھوٹی چھوٹی فقہی مسائل میں الجھ جائے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ مین فوکس جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے، اصل مقصد سے ہٹ جاتا ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہوا کہ اپنی اپنی مرضی کا انہوں نے دین بنایا، اپنی اپنی مرضی، اپنی اپنی سوچ کے مطابق، اور جو کچھ ہے وہ اس پر اترا رہے ہیں، یعنی اس پہ مطمئن ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حق پر ہیں۔ تو آج دیکھیں ساری امتیں جو پچھلی ہیں نا، کرسچنز میں دیکھیں، جیوز میں دیکھیں، مسلمانوں میں دیکھیں، سیکٹس ہی سیکٹس ہیں، فرقے ہی فرقے ہیں۔ کیسے؟ کتاب ایک تھی، اللہ نے ایک ہی طرف، ایک ہی نبی کو ان کی امت کی طرف بھیجا، اور پھر اس کے بعد پیغام ہی ایک ہی تھا توحید کا، لیکن اس کے بعد اس کے اندر اتنے اختلافات پیدا کیے کہ یہ طریقہ ٹھیک ہے، یہ طریقہ غلط ہے، ہمارا طریقہ یہ، تمہارا طریقہ یہ، اور ہر انصار جو قبیلہ یا ہر فرقہ ہے وہ اپنے طریقے پر اترا رہا ہے، وہ اس کو جسٹیفائی کر رہا ہے کہ یہی ٹھیک ہے اور میں ہی بچنے والا ہوں، میرا طریقہ ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ہر ایک کے پاس جو ہے وہ اس پر اترا رہا ہے۔ تو پھر کیا فرمایا؟ بس آپ بھی انہیں ان کی غفلت میں ہی کچھ مدت رہنے دیں، پڑا رہنے دیں، یعنی کہ جو سمجھ رہے ہیں، اترا رہے ہیں، حق پر نہیں ہیں، پھر بھی اترا رہے ہیں، تو آپ ان کو پڑے رہنے دیں اسی غفلت میں۔ کیا یہ یوں سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم جو بھی ان کے مال اور اولاد کو بڑھا رہے ہیں تو یہ اس میں ان کے لیے بھلائی میں جلدی کر رہے ہیں؟ نہیں نہیں، بلکہ یہ سمجھتے نہیں، یعنی جو دنیا میں ان کو اتنا مال مل رہا ہے، تو کیا یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے لیے فیور دی جا رہی ہے ان کے ساتھ، یعنی یہ ہمارے لاڈلے ہیں، یہ ہمارے چہیتے ہیں کہ ہم ان کو دنیا میں اتنا نواز رہے ہیں؟ نہیں نہیں، بلکہ یہ سمجھتے ہی نہیں، یعنی یہ استدراج کا عمل بھی ہو سکتا ہے، یہ ان کی ڈھیل بھی ہو سکتی ہے، انہیں دنیا میں دے کر آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور ان کو مزید غافل کرنا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جب بہت زیادہ نعمتیں آ جائیں نا تب بھی انسان غافل ہو جاتا ہے۔ تو کیا کہا؟ یہ ان کے لیے بھلائی نہیں ہے، یقیناً جو لوگ اپنے رب کی ہیبت سے ڈرتے ہیں، اور جو لوگ اپنے رب کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اور جو لوگ دیتے ہیں، جو کچھ وہ دیتے ہیں، ان کے دل کپ کپاتے ہیں کہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یعنی اصل کامیاب تو وہ ہے جن کے لیے چار چیزیں بتا دی گئی، جو اپنے رب کی ہیبت سے ڈرتے ہیں، ان کے دل میں اپنے رب کا خوف ہے کہ میرا ایک رب ہے جس کو میں نے جواب دینا ہے، اس کی ایک ہیبت ہوتی ہے ان کے اوپر، یعنی ہر کام کرتے ہوئے وہ ڈرتے ہیں کہ میں کیسے جواب دوں گا اپنے رب کو، یا کیسے جواب دوں گی اپنے رب کو، اور اپنے رب کی آیات پر مکمل ایمان رکھتے ہیں کہ اسی کی طرف سے، اور اس پر عمل کرتے ہیں، اور توحید پر، خالص توحید پر قائم رہتے ہیں، اور جو کچھ دیتے ہیں، وہ جو بھی دیتے ہیں، ان کے دل کپ کپاتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یعنی جب اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کر کے اتراتے نہیں، ریاکاری نہیں کرتے، پھر بھی ڈرتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم سے کوئی ایسا عمل ہو جائے کہ یہ قبول ہی نہ ہو، یعنی اللہ کے پاس پہنچے ہی نہ، عمل لکھا ہی نہ جائے۔ حضرت عائشہ نے، حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ڈرنے والے کون ہیں، جب اس کی بات ہوئی نا کہ وہ لوگ کپ کپاتے ہیں اور ڈرتے رہتے ہیں، تو پوچھا کہ ڈرنے والے کون ہیں؟ جو شراب پیتے ہیں، بدکاریاں کرتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، یعنی اپنے گناہ پر ڈرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، مکمل نیکیاں کرتے ہیں، لیکن ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں یہ قبول ہی نہ ہو، یعنی یہ بھی خوف ہوتا ہے۔ دیکھیں مومن جو ہے نا، اپنی ہر نیکی کے کرنے کے بعد بھی ڈرا رہتا ہے کہ میں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ میری نیکی وہاں تک پہنچے ہی نہ، عمل یعنی قبولیت کے درجے تک پہنچے ہی نہ، ڈرتے رہتے ہیں ایسا نہ ہو مجھے میرا مال نامہ خالی ملے، خوف رکھتے ہیں۔ لیکن منافق کیا کرتا ہے؟ منافق جب کوئی بھی کام اچھا کر لے نا، وہ سمجھتا ہے، اس کے بعد وہ بریگ کرنا ہی نہیں چھوڑتا کہ میں نے تو بڑے جھنڈے گاڑ لیے، میں نے تو اتنی نیکیاں کر لی، میں نے تو فلاں کے ساتھ اتنی بھلائیاں کر لی۔ مومن کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ اتنا ڈرتا ہے وہ اپنے رب سے، آخرت سے، رب کو جواب دینے سے، کہ جو نیکی بھی کر لے وہ اسے کم ہی لگتی ہے، یعنی وہ ابھی سمجھتے ہیں میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ آپ صحابہ کرام کا طرز عمل دیکھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو کوئی کہتا تھا نا اپنے رب سے ڈرو، تو کیا کرتے تھے؟ چہرہ زمین پہ رکھ دیتے تھے، خلیفہ، کتنے بڑے، یعنی اتنے بر اعظموں کو فتح کر لینے والے فاتح، زمین پر اپنا چہرہ رکھ لیتے تھے، اور کیا کہتے تھے کہ اگر میں برابر برابر بھی چھوڑ دیا جاؤں نا تو بھی میں کامیاب ہوں، یعنی کیا کہ اگر میں نے اتنی انہوں نے نیکیاں کی تھیں، دیکھیں وہ بات کرتے تھے تو بعض اوقات آیات نازل ہو جاتی تھی کہ ہاں انہی کے حق میں جو وہ بات کرتے تھے اس کے موافق آیت نازل ہو جاتی تھی، اور وہ کہہ رہے ہیں
کہ اگر میں برابر برابر بھی چھوڑ دیا جاؤں نا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا. یعنی نہ میرے سے نیکیوں کا سوال ہو، یعنی نیکیاں نہیں بھی ہیں تو برائیوں کا سوال نہ ہو، برابر برابر بھی چھوٹ جاؤں تو میں کامیاب ہو جاؤں گا. یہ تھا ان کا خوف، یہ تھی ان کے اپنے رب سے ڈرنے کی کیفیت. تو آج ہم دیکھیں چھوٹی سی نیکی کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ جنت میں ہمیں فوراً ادھر ہم مریں گے، ادھر ہمیں پروٹوکول ملے گا اور فرشتے ہمیں جو ہے نا پوری لگژری کے ساتھ جنت میں پہنچا دیں گے. ہمیں کوئی خوف نہیں ہے، ہمیں اپنے رب کے سامنے جانے کا خوف نہیں ہے. ہمیں صرف اور صرف اگر آخرت نظر آتی ہے نا تو جنت کی صورت میں ہی نظر آتی ہے. ہم اس سے پہلے جو ملاقات ہونی ہے نا اس کے بارے میں نہیں سوچتے، کیسے کھڑے ہوں گے اس کے آگے، کیسے جواب دہ ہوں گے، ایک ایک سیکنڈ کا حساب دینا ہوگا. تو کیا کہا، وہ ڈرتے ہیں، وہ کپ کپاتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں. یہی ہیں جو جلدی جلدی بھلائیاں حاصل کر رہے ہیں، اور یہی ہیں جو ان کی طرف دوڑ کر جانے والے ہیں. دوڑ کر کیسے جاتے ہیں کہ ہر نیکی کو معمولی سمجھتے ہیں اور کیا کرتے ہیں کہ نہیں ابھی میں نے اور کام کرنا ہے. یعنی ساری زندگی اسٹیڈ فاسٹ رہتے ہیں، میں نے اور کام کرنا ہے، میرے عمل نامے میں بھی کچھ نہیں ہے، میں نے اور کام کرنا ہے، میں نے اور دوڑنا ہے نیکی کی طرف. فرمایا ہم کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے. یعنی اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا حکم نازل نہیں فرمایا جو انسان پورا نہ کر سکے. اور انسان کی جتنی کیپیسٹی ہے اللہ تعالیٰ اس سے اتنا ہی پوچھیں گے. اگر اللہ تعالیٰ عورتوں سے یہ نہیں کہیں گے کہ تم جہاد میں کیوں نہیں نکلی تھی، تم نے دیکھیں جس جس کی جو جو اپنی، اللہ تعالیٰ نے جس کو جس جس رتبے پہ رکھا ہے نا اس کی جتنی کیپیسٹی اس سے اتنا سوال کیا جائے گا. اللہ کو پتا ہے میرا بندہ کہ ہمارے دل تک سے واقف ہے کہ یہ کتنا کر سکتا تھا اور اس نے اس میں ہوتے ہوئے کتنا زیادہ کر لیا. اللہ تعالیٰ کسی غریب سے یہ ڈیمانڈ نہیں کریں گے کہ تم نے کتنے لوگوں کو چیریٹی کیوں نہیں کی. یعنی اس کو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ اتنا اس کے پاس تھا، اسی میں سے اس نے اپنی استطاعت کے مطابق تھوڑا سا بھی نکال دیا. اللہ اس کوشش کی بھی قدردانی کرنے والے ہیں. تو اللہ نے کسی انسان کو اس کی تکلیف یعنی اس کی جو کیپیسٹی اس سے زیادہ کا مکلف نہیں بنایا، اس سے زیادہ کا سوال نہیں ہوگا. لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم یہ سوچے کہ ہماری کوئی کیپیسٹی ہی نہیں ہے. اللہ کو تو پتا ہے، اللہ ہمارے دلوں کے حال سے بھی واقف ہے. اللہ کو پتا ہے کہ میں اور آپ کتنا کتنا کر سکتے ہیں. اس میں رہ کر جتنا کر لے تو اس سے پھر اس پر کیا ہوگا، قدردانی بھی کی جائے گی. اور فرمایا ہمارے پاس ایسی کتاب ہے جو حق کے ساتھ بولتی ہے اور ان کے اوپر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا. یہ کون سی کتاب ہے؟ لوح محفوظ ہے جس میں ہمارے اعمال درج ہو رہے ہیں. اللہ نے کیا کہا، وہ حق کے ساتھ بولتی ہے، وہ بولے گی، وہ بتائے گی ہم نے جو کیا. بلکہ ان کے دل اس کی طرف سے غفلت میں ہیں اور ان کے لیے اس کے سوا بھی بہت سے اعمال ہیں جنہیں وہ کرنے والے ہیں. یعنی کیا کہا کہ شرک کے علاوہ جو لوگ شرک کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ بھی بہت سے برے عمل ہیں جو وہ کر رہے ہیں اور وہ کرنے والے ہیں. یہاں تک کہ جب ہم نے ان کے آسودہ حال لوگوں کو عذاب میں پکڑ لیا تو وہ بلبلانے لگے. آج مت بلبلاؤ، یقیناً تم ہمارے مقابلے پر مدد نہیں کیے جاؤ گے. یعنی جب عذاب میں پکڑا جائے گا تو چیخیں گے، چلائیں گے. ان کو کہا جائے گا آج مت چیخو، جب حق کی طرف بلایا جا رہا تھا اس وقت تم غافل تھے، میری آیات تو تمہارے سامنے پڑھی جاتی تھیں، پھر بھی تم اپنی ایڑیوں کے بل الٹے بھاگتے تھے. یعنی پڑھی جاتی تھی، تمہیں حق کی طرف بلایا جاتا تھا، تمہیں چانس دیا گیا تھا، تمہیں حق کھول کھول کر بتایا گیا تھا، تمہیں بھی اتنے ہی موقع دیے گئے تھے جتنے کسی مومن کو دیے گئے. دیکھیں موقع سب کے لیے برابر ہے نا، یکساں ہیں. تو کون فائدہ اٹھاتا ہے جو کہ جس کے اندر طلب ہوتی ہے کہ میں ہدایت حاصل کر لوں. تو اللہ تعالیٰ نے حق تو سب کے لیے کھول کے رکھا ہے. فرمایا اکڑتے اینٹتے افسانہ گوئی کرتے ہوئے اسے چھوڑ دیتے تھے. یعنی اکڑتے تھے جب آیات آتی تھیں، اینٹتے تھے کہ میں تو نہیں مانوں گا، میرے لیے تو بہت مشکل ہے، میرے لیے تو مجھ سے تو عمل نہیں ہوگا، یا تو پھر یہ صرف فسانے ہیں، یہ تو ہم کر نہیں سکتے. تو افسانہ گوئی کرتے ہوئے اسے چھوڑ دیا کرتے تھے. کیا انہوں نے اس بات پر غور نہیں کیا؟ بلکہ ان کے پاس وہ آیا جو ان کے اگلے باپ داداؤں کے پاس نہیں آیا. یعنی ان کے باپ دادوں کے پاس تو یہ قرآن نہیں آیا تھا، اتنی کھلی کتاب ان کو ملی ہے پھر بھی نہیں مانتے. یا انہوں نے اپنے پیغمبر کو پہچانا نہیں کہ اس کے منکر ہو رہے ہیں، یعنی اپنے پیغمبر پہ بھی ان کا ایمان نہیں ہے. یا یہ کہتے ہیں اسے جنون ہے، یعنی ان کو جنون لاحق ہے، بلکہ وہ تو ان کے پاس حق لایا ہے. ہاں، ان میں سے حق سے اکثر چڑھنے والے ہیں، اکثر لوگ حق سے چڑ جاتے ہیں. آپ دیکھیں جو حق کے خلاف جا رہے ہوتے ہیں نا تو ان کو حق کی بات بتائیں تو وہ مزید ان کے نفرت میں اضافہ ہو جاتا. منافقوں کی کافروں کی بھی نفرت میں اضافہ ہو جاتا تھا. تو کیا کہا، اکثر ایسے چڑنے والے ہیں. اگر حق ہی ان کی خواہشوں کا پیرو ہو جائے تو زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی ہر چیز درہم برہم ہو جائے. یعنی حق ان کی خواہشات کے مطابق نہیں ہو سکتا. اگر حق ایسا ہوتا تو ہر چیز درہم برہم ہو جاتی. حق تو یہ ہے کہ ہم نے انہیں ان کی نصیحت پہنچا دی ہے، لیکن وہ اپنی نصیحت سے منہ موڑنے والے ہیں، اعراض کرنے والے ہیں. کیا آپ ان سے کوئی اجرت چاہتے ہیں؟ یاد رکھیے کہ آپ کی اجرت تو بہت ہی بہتر ہے
اور وہ سب سے بہتر روزی رساں ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا کہا؟ آپ ان سے کوئی اجرت تو نہیں چاہتے، آپ ان کو بھلائی کی طرف بلا رہے، صبح شام ان کی خیر خواہی کر رہے، کیا آپ ان سے کوئی اجرت چاہتے ہیں کہ اس کے بدلے میں یہ آپ کو مال و دولت دے؟ آپ کو تو جو آپ کے رب نے اس کے بدلے میں یہ جو دعویٰ کا کام کرتے ہیں، آپ لوگوں کو بھلائی ابشار اور انذار کرتے ہیں، تو آپ نے یہ جو اپنے رب کے ساتھ اپنے رب کا جو کام کر رہے ہیں، اس کے پیغامات پہنچا رہے ہیں، تو اس کی اجرت تو رب کے پاس ہے، رب کے ذمے ہے، اور وہ سب سے بہترین روزی دینے والا ہے۔ تو دیکھیں نبیوں نے بھی کیا کیا تھا، بے لوث ہو کر کام کیا، خیر خواہی کے ساتھ کام کیا، کبھی کسی سے کسی بدلے کی امید نہیں رکھی۔ اب دیکھیں مومن کا کام بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ جب دعوت کا کام کرتا ہے تو مذمت کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ اگر مذمت کی پرواہ کرے گا تو کیا کرے گا؟ پہلی دفعہ ہی کسی نے کچھ کہا تو چھوڑ دے گا۔ اس کے علاوہ وہ کیا کرتا ہے، تعریف کی بھی پرواہ نہیں کرتا کہ اگر کوئی تعریف نہیں کر رہا تو میں کام ہی نہیں کرتا، میری تو کسی نے بات ہی نہیں سنی، اور مجھے تو کسی نے اپریشیٹ ہی نہیں کیا کہ میں اس کو اتنی اچھی بات بتا رہی تھی۔ تو نبیوں کا بھی کام یہ تھا کہ وہ اجرت اپنے رب سے چاہتے تھے۔ اپریسیشن بھی تو ایک اجرت ہوتی ہے نا، کہ اچھا کسی نے اپریشیٹ ہی نہیں کیا، ہم کیا کرتے ہیں لوگوں سے چاہتے ہیں دنیا میں، تو ہم کسی کے ساتھ بھلائی کریں تو ہمیں ہوتا ہے یہ شکریہ تو کرے نا ہمیں۔ تو نبیوں کو یہ خواہش بھی نہیں ہوتی تھی کہ ان کو اپریشیٹ کیا جائے، بے لوث ہو کر کام کرتے تھے۔ تو اللہ نے کیا کہا، ان کی اجرت بہت بہتر ہے، ان کی اجرت رب دے گا۔ تو بندہ مومن کا بھی کیا کام ہے، اس میں ان کے لیے بھی پیغام ہے کہ جو کام کریں اپنے رب کے لیے بے لوث ہو کے کریں۔ اپریسیشن اگر کوئی نہیں بھی کرتا تو پھر کیا، ہمارے کام میں فرق نہیں آنا چاہیے، نبیوں کے کام میں بھی فرق نہیں آتا تھا۔ کیا کہا، آپ کی اجرت تو بہت ہی بہتر ہے اور سب سے وہ بہتر روزی رسا ہے، یقیناً آپ تو انہیں راہ راست کی طرف بلا رہے ہیں۔ بے شک جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ سیدھے راستے سے مڑ جانے والے ہیں، اور اگر ہم ان پر رحم فرمائیں اور ان کی تکلیفیں دور کر دیں تو وہ اپنی اپنی سرکشی میں جم کر اور بہکنے لگیں، اور ہم نے انہیں عذاب میں بھی پکڑا تاہم وہ لوگ نہ تو اپنے پروردگار کے سامنے جھکے اور نہ عاجزی اختیار کی، یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیا تو اسی وقت فوراً مایوس ہو گئے۔ یعنی عذاب سے مراد یہاں وہ شکست ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مشرکین مکہ کو بدر میں بھی شکست دی تھی، ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے، 70 آدمی۔ اور اس کے علاوہ عذاب جس کی بات کی گئی ہے تو قحط سالی کا عذاب تھا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کرنے پر کہاں پر آیا تھا، مکہ میں آیا تھا، بد دعا کے نتیجے میں آیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ، جس طرح تو انہیں حضرت یوسف کے زمانے میں 7 سال قحط رکھا، یعنی 7 سال قحط رہا، اسی طرح انہیں قحط سالی میں مبتلا کر کے ان کے مقابلے میں میری مدد فرما، یعنی یہ سرکش ہو رہے ہیں، یہ بڑھ رہے ہیں حد سے زیادہ، تو میری مدد فرما۔ چنانچہ کفار مکہ اس قحط سالی میں مبتلا کیے گئے، جس پر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور کیونکہ ان کے یعنی رشتہ دار تھے تو انہیں اللہ کا اور اپنی رشتہ داری کا واسطہ دیا۔ اتنا شدید قحط آ گیا تھا وہاں پر، کس کی بد دعا کے نتیجے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کی، اتنا ستایا گیا تھا۔ تو انہوں نے یعنی دل گرفتہ ہو کے بد دعا بھی کی، اور پھر جب قحط آیا تو انہوں نے، ابو سفیان نے واسطہ دیا، اللہ کا واسطہ دیا، رشتہ داری کا واسطہ دیا، اور کیا کہا کہ اب تو ہم جانوروں کی کھالیں اور خون تک کھانے پر مجبور ہو گئے، یعنی جو ملتا ہے پتے تک، جانوروں کی کھالیں تک کھایا کرتے تھے، اتنا قحط تھا۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے پھر وہ قحط بھی ہٹایا گیا۔ وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل پیدا کیے ہیں، مگر تم بہت کم شکر کرتے ہو۔ یعنی اتنے تمہیں اہم ذرائع دیے ہدایت کے، تو ہدایت کے پھر بھی تم نے شکر نہ کیا۔ تو یہ آنکھ، کان اور دل، ان کے بارے میں شکر کیا ہے؟ یعنی ان کا شکر کیسے ہوگا کہ ہم اعتراف بھی کریں کہ اللہ نے ہمیں یہ دیے ہیں۔ دیکھیں آج اگر کسی کی ایک بینائی آنکھ کی چلی جائے نا تو اس کو پتہ چل جاتا ہے اس کو کیا نعمت ملی تھی۔ اگر کسی کو کان میں کوئی انفیکشن ہو، پردہ کان کا ختم ہو جائے، ضائع ہو جائے، سماعت ضائع ہو جائے، تب بھی اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نعمت کیا تھی۔ اور دل جو سوچنے سمجھنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، یہ تمہیں ذرائع دیے ہیں لیکن تم کم شکر کرتے ہو، یعنی تم ان ذرائع کو اللہ کے خلاف ہی استعمال کرتے ہو، یہ ہے تمہاری ناشکری، تم ان سے اللہ کا شکر نہیں کرتے۔ یعنی کانوں سے تم حق کو سنتے نہیں، آنکھوں سے تم حق کو دیکھتے نہیں، اور دل سے تم سمجھتے نہیں، تو یہ ناشکری ہے۔ اللہ نے یہ ہمیں آزاد دیے ہیں، اس لیے ہدایت کے ذرائع ہیں کہ ان کے ذریعے میں ہدایت حاصل کریں۔ فرمایا وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کر کے زمین میں پھیلا دیا اور اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے، اور وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور رات دن کے رد و بدل کا مختار بھی وہی ہے، یعنی اسی کے قبضہ قدرت میں ہے رات دن کو بدلنا، ایک کے بعد لے کر آنا جانا۔ کیا تم سمجھ بوجھ نہیں رکھتے؟ بلکہ ان لوگوں نے بھی ویسی ہی بات کہی جو پہلے لوگ کہتے چلے آتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے کیا پھر بھی ہم ضرور اٹھائے جائیں گے؟
ہم سے اور ہمارے باپ داداؤں سے پہلے ہی سے یہ وعدہ ہوتا چلا آیا ہے، کچھ نہیں یہ تو صرف پہلے لوگوں کے افسانے ہیں، یعنی پیچھے سے یہ سارے نبی ایسی باتیں کرتے چلے آ رہے ہیں کہ قیامت آئے گی، آئی تو کوئی نہیں، یہ تو وعدے ہیں، جھوٹے وعدے ہیں۔ پوچھیے تو صحیح، زمین اور اس کی تمام چیزیں کس کی ہیں؟ بتاؤ اگر جانتے ہو، فوراً جواب دیں گے کہ اللہ کی۔ کہہ دیجئے پھر تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ دیکھیے مشرکین مکہ کا بلیو جو تھا نا، فرم بلیو یہ تھا کہ ایک اللہ ہے اور وہ اوپر ہے اور ساری چیزیں اس نے پیدا کی ہیں۔ اس کے علاوہ پھر ان کا بلیو، وہ شرک کیسے کرتے تھے کہ انہوں نے بت بنا رکھے تھے کہ فلاں بت جو ہے ہماری یہ ضرورت پوری کر دے گا، یعنی یہ نیچے ذریعے ہیں اس کے، اس طریقے سے وہ شرک کرتے تھے۔ تو جب کیا کہا کہ جب ان سے پوچھو نا کہ ساری چیزیں کس نے بنائی، تو فوراً جواب دیتے ہیں اللہ نے۔ تو پھر کیا کہا کہ پھر نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ اللہ نے بنائی تو صرف اسی کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ اس کو چھوڑ کر بتوں کے پیچھے کیوں جاتے ہو؟ پوچھئے کہ ساتوں آسمانوں کا اور بہت باعظمت عرش کا رب کون ہے؟ وہ لوگ جواب دیں گے اللہ ہی ہے، یعنی یہاں تک مانتے ہیں۔ کہہ دیجئے کیا پھر بھی تم نہیں ڈرتے؟ یعنی پھر بھی شرک کرتے ہو ان بتوں کے ساتھ؟ پوچھئے کہ تمام چیزوں کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے، جو پناہ دیتا ہے اور جس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دیا جاتا؟ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ، یعنی ان سے سوال تو کر کے دیکھیں، تو یہ کیا کہیں گے؟ یہی جواب دیں گے کہ اللہ ہی ہے، یعنی یہ اس حد تک جانتے ہیں۔ کہہ دیجئے پھر تم کدھر سے جادو کر دیے جاتے ہو، یعنی پھر بھی بھٹک رہے ہو، اتنا کچھ جانتے ہو رب کے بارے میں، اتنی حقانیت واضح ہے، لیکن پھر بھی شرک کرتے ہو۔ دلیل سے اللہ تعالیٰ نے یہ سوال کیے ہیں۔ فرمایا حق یہ ہے کہ ہم نے انہیں حق پہنچا دیا اور بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ نہ تو اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے، ورنہ ہر معبود اپنے مخلوق کو لیے لیے پھرتا اور ہر ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتا۔ یعنی اگر اتنے معبود ہوتے نا تو ہر ایک کا الگ الگ ایک قبیلہ بنا ہوتا اور ہر معبود ایک کے ساتھ دوسرا جو ہے نا، ہر معبود آپس میں لڑائی کر رہا ہوتا، ہر معبود اوور کم کرنے کی کوشش کرتا۔ لیکن یہ جو اتنا بیلنس ہے، اتنی تنظیم ہے، یہ کیا بتاتی ہے کہ معبود ایک ہی ہے۔ جو صاف یہ بتاتے ہیں ان سے اللہ پاک ہے، وہ غائب حاضر کا جاننے والا ہے، اور جو شرک یہ کرتے ہیں وہ اس سے بالا تر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں کہ اے میرے پروردگار، اگر تو مجھے وہ دکھائے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، تو اے رب مجھے ان ظالموں کے گروہ میں نہ کرنا۔ جو کچھ ہم وعدے انہیں دے رہے ہیں سب آپ کو دکھا دینے پر یقیناً قادر ہیں۔ یعنی کیا کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ دعا کریں کہ اگر عذاب انہیں دیا جائے تو مجھے ان ظالموں میں نہ کرنا، کیونکہ جب عذاب آتا تھا تو ہر کوئی اس کے لپیٹ میں آتا تھا نا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کہ اے اللہ، جب تو کسی قوم پر آزمائش یا عذاب بھیجنے کا فیصلہ کر تو اس سے پہلے پہلے مجھے دنیا سے اٹھا لے۔ یعنی اگر ان پر عذاب آنا واقع ہو نا تو پھر کیا کریں؟ مجھے دنیا سے اٹھا لے۔ پھر فرمایا برائی کو اس طریقے سے دور کریں جو سراسر بھلائی والا ہو۔ جو کچھ یہ بیان کرتے ہیں ہم اس سے پوری طرح واقف ہے۔ یعنی کیا بتایا؟ کیا جب کوئی برائی کرے تو اس کو بھلائی سے دور کرو، یعنی برائی کا جواب برائی سے دو گے تو کیا ہوگا؟ مزید برائی پھیلے گی، مزید بدی پھیلے گی، تو کیا کرو؟ بھلائی سے دو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، اور ایک اور سورت میں بھی، قرآن مجید کی ایک دوسری آیت میں بھی ہے کہ برائی کو ایسے طریقے سے دور کرو جو اچھا ہو، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ جو تمہارا دلی دشمن تھا وہ تمہارا گہرا دوست بن جائے گا۔ یعنی اب تمہارے اچھے سلوک کے ساتھ کیا ہوگا؟ اس کے دل پر اثر ہوگا، اور جو بھلائی جو ہے نا کرنا، وہ کبھی بھی پھر ضائع نہیں جاتا۔ پھر فرمایا اور دعا کریں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید دعا کرنے کی بات کی گئی کہ دعا کریں کیا؟ ربی وقر ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، اور دعا کریں کہ اے میرے پروردگار، میں شیطان کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اے میرے رب میں یہ پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس آ جائے۔ اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا ایک دعا سکھائی جا رہی ہے کہ آپ یہ دعا مانگیں کہ شیطان سے، کہ میں ان کی وسوسوں سے بھی پناہ مانگتا ہوں، اور اس بات سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آ جائیں۔ ہمزات الشیاطین، ہمزات کیا ہے؟ قرطبی کہتے ہیں کہ غضب کے وہ حملے، ہمزات یعنی جن سے ہم پناہ مانگ رہے ہیں، غضب کے حملے، غصے کے وہ حملے جس پر انسان غصے کے وقت اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکتا۔ یعنی ایسے حملے ہوتے ہیں نا انسان کے اوپر کہ بعض اوقات تو غصے میں ہوتا ہے، آپے سے باہر ہو جاتا ہے، غضب میں آپے سے باہر ہو جاتا ہے، یہ ہمزات ہیں۔ قرطبی نے بھی بتایا کہ یہ ہمزات ہیں، کیونکہ شیطان جو ہے نا وہ انسان کو دیکھتا رہتا ہے کہ کب انسان جو ہے نا ایسی کسی فیز میں آتا ہے
اس وقت وہ اس پر حملہ کرتا ہے سب سے زیادہ. ہلکے پھلکے حملے تو وہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب وہ دیکھتا ہے نا وہ ہمزات کی زد میں آ گیا، وہ ایسے غضب کے زد میں آ گیا، وہ ایسے جوش کے زد میں آ گیا، وہ ایسی مایوسی کے زد میں آ گیا، تب وہ اسے اپنے کام کا بناتا ہے. تب وہ اچانک اسے کیا کرتا ہے، اللہ سے دور لے کے جاتا ہے مایوسی کی صورت میں. تو یا پھر اس کی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جوش جذبات میں جب انسان کے اوپر اپنی خواہشات غالب آ جاتی ہیں، تو کیا ہوتا ہے اس وقت انسان پوری شہوات کا بندہ بنتا ہے. شیطان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ اب میں سے کام کروا سکتا ہوں، وہ اس سے گناہ کروا لیتا ہے. تو یہ وہ ہمزات ہیں، تو ان سے پناہ مانگنے کی. دیکھیں کسی چیز کی محبت غالب آ جائے تو وہ انسان کو کمزور کر دیتی ہے نا. اولاد کی محبت غالب آ جائے تو انسان کمزور ہوتا ہے، حرام تک کماتا ہے اس کے لیے کہ میں اپنی اولاد کو کیا کروں، لگژریس لائف دوں. تو یا پھر کیا کرتا ہے اس کے لیے حرام مال کھانا شروع کر دیتا ہے. اسی طریقے سے ہمزات میں انتہائی غم بھی ہے کہ غم جب آتا ہے انسان پر، انتہائی فیض آتا ہے غم کا، تو کیا ہوتا ہے شیطان، وہ انسان کمزور پڑا ہوتا ہے، ڈپریشن میں آ جاتا ہے، اور پھر انسان اس وقت شیطان کیا کرتا ہے اس وقت اپنا حملہ کرتا ہے. یا تو اس انسان کو اللہ سے اتنا مایوس کر دیتا ہے کہ وہ خودکشی کی طرف چلا جاتا ہے، یا کیا کرتا ہے کہ وہ لوگوں سے دور ہو جاتا ہے، یا پھر کسی نہ کسی کو نقصان پہنچا دیتا ہے، اپنے آپ کو نقصان کو دوسری طریقے سے پہنچا دیتا ہے. تو یہ سارے وہ ہمزات ہیں جو انسان کو کیا کرتے ہیں، اتنا کمزور کر دیتے ہیں کہ اس وقت شیطان جو ہے اپنے حملے یعنی اس کے اوپر اتنے تیز کرتا ہے اور اس کو پھر ہٹا دیتا ہے، اللہ سے دور کر دیتا ہے، مایوس کر دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی کو غصہ آ جائے تو وہ کہے اعوذ باللہ، اس سے اس کا غصہ ختم ہو جائے گا اور اللہ کی پناہ لے. ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے نا کہ فوراً وضو کر لے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے اگر انتہائی غصے میں آیا، ہمزات کی زد میں آیا، اور پھر کیا کیا، اگر فرض کریں اس وقت وہ کھڑا تھا تو کیا کرے، بیٹھ جائے. اگر بیٹھا تھا تو کیا کرے، لیٹ جائے. اور اس سے بہتر ہے کہ اس جگہ سے چلا جائے، وضو کر لے، ٹھنڈا پانی پی لے. تو کیا ہوگا، ہمزات سے فوراً جو ہے اس کو پروٹیکشن مل جائے گی. زمزم بن جوش کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اے یمامی، کسی آدمی کے متعلق یہ نہ کہنا کہ اللہ کی قسم اللہ تجھے ہرگز نہیں بخشے گا، یا یہ نہ کہنا کہ اللہ تجھے جنت میں داخل نہیں کرے گا. میں نے عرض کیا کہ اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو ہم میں سے ہر شخص ہر وقت غصے کے ساتھ اپنے بھائی سے یا ساتھی سے کہتا رہتا ہے اللہ تجھے نہیں بخشے گا، اللہ تجھے نہیں معاف کرے گا. کبھی کوئی انتہائی نقصان دے دے نا تو اسے کہتے ہیں نا اللہ تجھے کبھی نہیں چھوڑے گا، اللہ تمہیں یہ کرے گا. تو کیا ہے، انہوں نے کیا کہا، یہ تو ہم میں سے ہر شخص کہہ دیتا ہے. یعنی کتنے ہی لوگ ہیں جو غصے میں آ کے کہہ دیتے ہیں نا تم جہنمی ہو، تم تو نعوذ باللہ جہنمی ہو، یا فلاں کوئی گناہ کرتے ہوئے کسی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو دیکھ رہے ہیں نا، تو دیکھ کے کہہ رہے ہیں اس کے لیے تو ہے ہی ہے، تو ہم اس کو کافر بھی کہہ سکتے ہیں اور جہنمی بھی کہہ سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم تو یہ کہتے رہتے ہیں، جب غصہ آتا ہے ہم کہہ دیتے ہیں. انہوں نے فرمایا تم پھر بھی نہ کہنا. میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بنی اسرائیل میں دو آدمی تھے، ان میں سے ایک بڑا عبادت گزار تھا اور دوسرا اپنی ذات پر بڑی زیادتی کرنے والا تھا، گناہ گار تھا. لیکن دونوں ایک دوسرے کے دوست بنے ہوئے تھے، یعنی کسی سلسلے میں آپس میں ان کا دلی لگاؤ بھی تھا. ایک بہت نیک تھا اور ایک گناہ گار تھا. عبادت گزار ہمیشہ دوسرے کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتا تو کہتا، اس بھائی سے کہتا اپنے دوست سے چھوڑ دو ان گناہوں کو. تو وہ یہ کہتا کہ یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، تم مجھ پر چھوڑ دو. یعنی تو کیا تم مجھ پر نگران بنا کر بھیجے گئے ہو کہ مجھ پہ چھوڑ دو، یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے. ہوتا ہے نا اکثر ہم کسی کو کہتے ہیں تو کہتا ہے میرا اور اللہ کا معاملہ ہے. تو بنی اسرائیل میں بھی ایسے دو شخص تھے جن میں سے ایک دوست جب اس کو روکتا تھا تو کہتا تھا مجھے چھوڑ دو، یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے. ایک دن اس دوست نے جو اچھا عبادت گزار تھا اس نے اس کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا. اس نے اس گناہ کو بہت کبیرہ گناہ سمجھا، بڑا عظیم یعنی گناہ سمجھا. اس نے دیکھا کوئی کام کر رہا تھا جو کہ بڑا کبیرہ تھا. تو اب عبادت گزار نے کہا تیری بربادی ہے، اسے چھوڑ دے. اس نے کہا میرے اور میرے رب کے معاملے پہ تو مجھے چھوڑ دے. اس نے وہی بات دہرائی کہ مجھے چھوڑ دو، یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، میرا اپنے رب کے ساتھ تعلق ہے. کیا تم پر مجھ پر نگران بھیجے گئے ہو؟ اب جب اتنی سخت کلامی ہوئی نا تو وہ غصے میں آ گیا جو عبادت گزار تھا. اس نے کہہ دیا اللہ کی قسم اللہ تجھے کبھی بھی نہیں بخشے گا جو تم حرکتیں کر رہے ہو، اور تمہاری کبھی بخشش نہیں ہوگی، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی بھی جنت میں نہیں داخل کرے گا. انہوں نے کہا ان دونوں جملوں میں سے ایک جملہ اس نے کہا تھا. پھر اللہ نے ان دونوں کے پاس ملک الموت کو بھیج دیا، یعنی دونوں کی روح قبض ہوئی، اور اسی وقت ان دونوں کی روح قبض کر لی گئی، دونوں کو مار دیا گیا. دونوں رب کے سامنے حاضر ہوئے. اللہ تعالیٰ نے گناہ گار سے فرمایا تم میرے رحم اور کرم کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جاؤ، چلے جاؤ جنت میں. اور جو نیک عبادت گزار تھا جو دوسرے کو کہہ رہا تھا کہ تم جہنمی ہو، اللہ تمہیں کبھی بھی نہیں بخشے گا، اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا کیا تو میرے فیصلوں کو جانتا تھا؟ کیا تجھے پتا تھا کہ میں کیا فیصلہ کروں گا؟ میں اسے جہنم میں بھیجوں گا. کیا تو جو میرے ہاتھ میں جو کچھ تھا کیا تو اس کا منتظم تھا کہ تو یہ بڑی بات کہتا، میری طرف سے یہ بات کہتا کہ اللہ تجھے جہنم میں بھیجے گا؟ اور کیا کہا؟ فرمایا کہ جاؤ اسے جہنم میں لے جاؤ.
یعنی اس کی عبادت جو تھی ایک کلمے کی وجہ سے، ایک ایسی بڑی بات کرنے کی وجہ سے کہ اللہ پر انسان جو ہے نا اپنی مرضی سے ایسی شرط باندھے کہ اللہ تو تجھے کبھی بھی نہیں بھیجے گا، تم تو کافر ہے۔ تو کیا کہا کہ ایسی بات نہ کہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ابو القاسم کی جان ہے، اور قسم کھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے صرف ایک ایسا کلمہ بولا تھا جو غصے کی حالت میں تھا، ایسی بات منہ سے نکالی تھی اور اس نے اس کی آخرت کو تباہ کر دیا۔ تو یہ ہیں ہمازات جو ہم انسانوں کو بہکا دیتے ہیں، غصے میں ہم بعض اوقات ایسی بات کہہ دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے کہ ابن آدم اپنے منہ سے ایک ایسی بات نکالتا ہے اور وہ نہیں سمجھتا کہ وہ بات کیسا اثر رکھے گی، اور وہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جاتی ہے، اور اس ایک بات کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ وہ تو کہہ کے فارغ بھی ہو جاتا ہے، بھول بھی جاتا ہے، وہ سوچتا ہے بڑی معمولی بات تھی، اور اس کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اسی طرح ابن آدم اپنے منہ سے ایک بات ایسی نکالتا ہے جو اللہ کی رضامندی کا سبب بن جاتی ہے، ایک ایسی چھوٹی بات جسے وہ خود بھی اہمیت نہیں دیتا، اور اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ تو اب یہاں پہ اس میں جو ہمیں ایک بات بتائی گئی نا کہ وہ ہمزات کی بھی ہو سکتی ہے کہ انسان کو جہنم میں لے جائے، تو یہ ہیں وہ ہمزات جو کیا کرتے ہیں، انسان کو اس کے آپے سے باہر کر دیتے ہیں۔ تو یہ دعا جو ہے اپنی دعاؤں میں شامل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم تو اکثر آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، ہم تو اکثر ایسی باتیں کر دیتے ہیں، کبھی غم کی وجہ سے آپس میں آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، کبھی جو غصے کی وجہ سے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، کبھی ہم پر ڈپریشن کے فیزز آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو کیا کریں، ایسے موقع پر یہ دعائیں ضرور کریں، یہ دعائیں کریں نا تو اللہ تعالی ہمیں ان ہمزات سے محفوظ رکھیں گے، اور اللہ سے پناہ مانگے کہ ایسے موقع پر شیطان ہمارے پاس آئے اور ہماری آخرت تباہ کر دے، جو کیا ہم نے کیا کرایا ہو اس پر پانی پھیر دے۔ پھر فرمایا یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آنے لگتی ہے تو کہتا ہے اے میرے پروردگار، دعا کی آیت نمبر ہے آیت نمبر 97 اور 98، سورۃ مومنون کی ہے۔ یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آنے لگتی ہے تو کہتا ہے اے میرے پروردگار، مجھے واپس لوٹا دے کہ اپنی چھوڑی ہوئی دنیا میں جا کر نیک عمل کر لوں۔ ہرگز ایسا نہیں ہوتا، یہ تو صرف ایک قول ہے جس کا یہ قائل ہے، یعنی جو کافر ہے وہ کیا کہتا ہے، دوبارہ مجھے موقع ملے تو میں جا کے اب اچھے کام کروں گا عذاب دیکھ کے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، یہ کہیں گے، لیکن یہ تو ایک بات ہے، یہ کہہ رہے ہیں، ان کو اتنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائی گئی، معجزات دکھائے گئے، بینات دکھائی گئی، کھلی آیات تھی، اتنی واضح کتاب تھی، یہ تب نہیں ایمان لائے، تو اب کیا ایمان لائیں گے؟ یہ تو ایک بات ہے، ان کے پس پشت تو ایک حجاب ہے، برزخ ہے، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ان کے پس پشت تو برزخ ہے، ایک حجاب ہے ان کے دوبارہ جی اٹھنے تک۔ برزخ کہا جاتا ہے دو چیزوں کے درمیان کی آڑ کو، یعنی دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی، قیامت سے پہلے جو وقفہ ہے نا، اس کو کہا جاتا ہے برزخ۔ تو دیکھیں جب انسان مر کر دنیا سے جاتا ہے نا تو اس کا دنیا سے تعلق ختم ہو جاتا ہے، وہ واپس نہیں آ سکتا۔ بہت سارے لوگ اس بات کے قائل ہوتے ہیں نا کہ روحیں جو ہے واپس آتی ہیں، فلاں دن آتی ہیں، ایسا موقع ہوتا ہے تب آتی ہیں، اپنے گھروں کو آتی ہیں، اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ یعنی جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی نیک ہو، کتنا ہی نیک ہو، اس کی روح کبھی واپس دنیا میں آ کر ٹریول نہیں کر سکتی۔ جیسے لوگ کہتے ہیں نا اولیاء کی روحیں بھی جو ہیں، اولیاء اللہ کے نیک بندوں کی روحیں وہ بھی ٹریول کرتی رہتی ہیں، ایسی کوئی دلیل ہمیں قرآن و سنت سے نہیں ملتی۔ جب جو دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کا دنیا سے واسطہ ختم ہو جاتا ہے، ان کی روحوں کے درمیان اور اس دنیا کے درمیان ایک آڑ ہے، ایک حجاب ہے، وہ برزخ کی زندگی ہے جو کہ کبھی واپس نہیں آئے گی۔ دیکھیں نیک جو ہے نا، شہید کے بارے میں بھی قرآن مجید میں بتایا گیا کہ وہ بھی تمنا کرے گا کہ یا اللہ مجھے دوبارہ بھیج، میں اپنے گھر والوں کو جا کے بتاؤں کہ میں کتنے اچھے حالوں میں ہوں۔ تو اس کو بھی واپس آنے کا اذن تو نہیں ہے نا، حالانکہ اس کو تو جنت میں جانے کی بھی انٹری مل گئی تھی، لیکن اس کو بھی اذن نہیں دیا جائے گا۔ نہ کہ یہ کہ ہر انسان اپنی مرضی سے ہر ایک کی روح جو ہے ہر جمعرات کو واپس آنا شروع ہو جائے، جب کسی کو موقع ہو تو وہ اب حاضر ہونا شروع ہو جائے، برسی ہو تب حاضر ہونا شروع ہو جائے۔ ایسا کوئی قرآن و سنت سے دلیل ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو کیا ہے، ایک آڑ ہے، وہ برزخ ہے، انسان جو ہے وہاں پر کب تک قیام کرے گا، جب تک قیامت واقع نہیں ہو جائے گی۔ تو یہ جو ہے آڑ ہے۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ کافر کی اس آرزو میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے، یعنی کافر کیا آرزو کرے گا کہ مجھے دوبارہ جانے دو، نیک انسان بھی آرزو کرے گا کہ مجھے دوبارہ جانے دو، میں جا کے جو ہے بتاؤں۔ کافر آرزو کرے گا مجھے دوبارہ جانے دو تاکہ میں اچھا عمل کروں، لیکن کسی کو واپس نہیں آنے دیا جائے گا کیونکہ وہ برزخ میں ہے۔ پھر فرمایا بس جب کہ سور پھونک دیا جائے گا اس دن نہ تو آپس کے رشتے رہیں گے، نہ آپس کی پوچھ گچھ، یعنی کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا آج ایک دوسرے کی خاطر کیا کر رہے ہیں، گناہ بھی کر رہے ہیں نا، انہی اپنوں کی خاطر وہ پوچھیں گے بھی نہیں۔ اس دن کیا ہوگا، جن کو ولی مان کر، جن کو بڑا مان کر کیا کریں، ان کی وجہ سے شرک کر رہے ہیں، تو وہ بھی اس دن کیا کریں گے، لفٹ ہی نہیں کرائیں گے۔
یعنی کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، کسی کی کوئی رشتہ داری بھی کام نہیں آئے گی۔ فرمایا جن کا ترازو کا پلہ بھاری ہو گیا وہ نجات پانے والے ہیں، یعنی جن کا میزان کیا ہوگا، نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا تو دراصل ان کی کامیابی ہے، اور جن کا ترازو کا پلہ ہلکا ہو گیا، جنہوں نے اپنا نقصان کر، یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنا نقصان کر لیا اور یہ ہمیشہ کے لیے جہنم واصل ہو گئے، یعنی ان کی نیکیوں کی کوئی ویٹیج ہی نہیں تھی، تو جتنی مرضی ڈالی جائیں۔ دیکھیں اس میں یہ تو گناہ تو نہیں یعنی تولے تو جائیں گے گناہ تو گناہ ہی ہے، لیکن وہ نیکیاں بھی تولی جائیں گی نا جن کی کوئی ویٹیج ہی نہیں تھی، جن کے اندر کیا تھا، ریاکاری تھی، جن کو یا احسان جتا کر ضائع کر دیا گیا، وہ نیکیاں جو اللہ کے لیے کی نہیں گئی تھیں وہ ساری بھی تولی جائیں گی تو وہ تو اعمال نامے کو جھکا ہی نہیں سکیں گی۔ تو کیا کہا، جس کا ترازو کا پلہ ہلکا ہو گیا، یعنی اس میں کچھ ایسا تھا ہی نہیں کہ اس کو جھکا دے، اس میں اخلاص تھا ہی نہیں کہ اسے جھکا سکے، تو کیا ہے، انہوں نے اپنا نقصان کر لیا اور یہ ہمیشہ کی لیے جہنم واصل ہو گئے، ان کے چہروں کو آگ جھلستی رہے گی اور وہ وہاں بد شکل بنے ہوئے ہوں گے۔ یعنی آگ جھلس جائے گی تو جیسے پہلے بھی بات ہوئی تھی نا کہ جیسے بکرے کی سری کو آپ دیکھیں، بقرعید کے موقع پر جب سریاں جو ہے روسٹ کروائی جاتی ہیں، کبھی کسی کسائی کی دکان پر آپ جائیں تو دیکھیں کہ وہاں پہ سریاں بکرے کی کیسے پڑی ہوتی ہیں، اس کو آگ پہ بھون دیا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، کھال سکڑ جاتی ہے، دانت باہر آ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا وہی نقشہ کھینچا ہے کہ یہ وہاں پہ بد شکل بنے ہوئے ہوں گے، آگ جو ہے نا ان کی چہروں کی کھال کو نوچ چکی ہوگی، اور ایسے ہی ہوگا جیسے منہ پر صرف دانت ہی دانت ہیں۔ کیا یہ میری آیات تمہارے سامنے تلاوت نہیں کی جاتی تھی؟ پھر بھی تم انہیں جھٹلاتے تھے۔ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی تھی، واقعی ہم گمراہ تھے، یعنی اقرار تو کریں گے لیکن کیا فائدہ اس وقت، کیا فائدہ؟ اے ہمارے پروردگار، ہمیں یہاں سے نجات دے دے، اگر اب بھی ایسا کریں تو بے شک ہم ظالم ہیں، یعنی کیا کہیں گے، ہم بدبخت تھے یا اللہ، ہمیں ایک موقع اور دے دے۔ لیکن موقع جو ہے نا موت کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گا۔ آج ہمارے پاس موقع ہیں، عمل کے مواقع ہیں، لیکن موت کے ساتھ یہ سارے مواقع منقطع ہو جائیں گے، دوبارہ نہیں دیے جائیں گے، انسان کتنا بھی گڑ گڑا لے۔ اللہ فرمائے گا پھٹکارے ہوئے یہیں پڑے رہو اور مجھ سے کلام بھی نہ کرو، یعنی بات بھی نہ کرو۔ اللہ کو کتنا غصہ ہوگا، اللہ کیا کہیں گے، پھٹکارے ہوئے یعنی لعنت کر دی جائے گی، اور کیا کہا جائے گا، بات بھی نہ کرو مجھ سے۔ میرے بندوں کی ایک جماعت تھی جو برابر یہی کہتی رہتی تھی کہ اے میرے پروردگار، ہم ایمان لا چکے، تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم یہاں پر اور لوگوں کا، دینداروں کا مذاق اڑا کر پہنچے ہو، یعنی خود بھی ایمان نہیں لائے اور دین والوں کا جو تمہیں بلاتے تھے تم ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو کیا ہے، وہ تو کیا کرتے تھے، اپنے رب سے بخشش مانگتے تھے، لیکن تم انہیں مذاق میں ہی اڑاتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے تم کو میری یاد بھلا دی اور تم ان سے مذاق ہی کرتے رہے، یعنی تم اتنے زیادہ اس ریڈیکل کرنے میں حد سے بڑھ گئے، اپنے تکبر میں حد سے بڑھ گئے کہ مجھ سے دور ہی ہو گئے، حق کی طرف نہیں آئے، تو بغض اور اناد کی وجہ سے نہیں آئے۔ فرمایا میں نے آج انہیں ان کے اس صبر کا بدلہ دے دیا اور وہ خاطر خواہ اپنی مراد کو پہنچ گئے۔ کون سا صبر کیا تھا انہوں نے؟ اللہ کی اطاعت پر بھی صبر کیا تھا، اور جب ان کا مذاق اڑایا گیا، دین والوں کا، ان کو جھوٹا کہا گیا، انبیاء کی تکذیب کی گئی، تب بھی انہوں نے کیا کیا، صبر کیا۔ تو اللہ نے کیا کہا، صبر کی وجہ سے وہ تو یعنی فلاح پا گئے، وہ تو جنتوں کو آ گئے اچھے عمل کر کے۔ اللہ پوچھے گا کہ تم زمین میں کتنے برس رہے، وہ کہیں گے کہ ایک دن یا ایک دن سے بھی کم۔ گنتی گننے والوں سے بھی پوچھ لیجئے، یعنی جن کو میتھ اسٹیٹسٹکس کا بڑا جو ہے نا زیادہ وہ اس میں ماہر ہیں، ان سے بھی پوچھ لو کہ دنیا میں کتنے دن رہ کے آئے ہو، تو سارے یہی کہیں گے۔ حالانکہ دیکھیں 60 سال، 70 سال، 80 سال، اتنی عمریں تو ہیں نا، تو بعض چھوٹی عمر میں چلے جاتے ہیں، لیکن جو کہ عمروں کو پہنچ جاتے ہیں، ساروں سے پوچھا جائے گا بتاؤ دنیا میں کتنا رہے، وہ کیا کہیں گے، ایک دن سے بھی کم، کہ دنیا واقعی بڑی چھوٹی ہے۔ اور اس دن وہ اقرار کریں گے اتنے بڑے حشر کے میدان میں، اتنے 50,000 سال والے دن کے مقابلے میں کیا ہوگا، کھڑے ہو کے کہیں گے ایک ہی دن رہ کے آئے ہیں۔ اللہ فرمائے گا فی الواقع تم وہاں بہت کم رہے، یعنی بہت تھوڑا ہی عرصے کے لیے بھیجے گئے تھے، لیکن کیا کیا تم نے، اے کاش تم اسے پہلے ہی جان لیتے، یعنی تمہیں پہلے ہی پتا ہوتا اس حقیقت کا، آج اپنے منہ سے بتا رہے ہو کہ ایک ہی دن تھا، تو واقعی وہ یہ ایک ہی دن ہے، اور اس ایک ہی دن کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، دیکھیں اس ایک ہی دن کو حاصل کرنے کے لیے ہم اپنی آخرت اجاڑ رہے ہیں، وہ آخرت جو کہ ہمیشگی کے لیے ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا، تم پہلے ہی جان لیتے۔ کیا تم یہ گمان کیے ہوئے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے، اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہ جاؤ گے؟ اللہ سچا بادشاہ ہے اور بڑی بلندی والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی بزرگ عرش کا مالک ہے۔ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارے جس کی کوئی دلیل اس کے پاس نہیں، بس اس کا حساب تو اس کے رب کے اوپر ہے، بے شک کافر لوگ نجات سے محروم ہیں۔ اور کہو کہ اے میرے رب، وقر رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یعنی خوبصورت دعا ہے کہ اپنے رب سے بخشش مانگو اور رحم مانگو۔ کیا کہو، اے میرے رب تو بخش دے اور تو رحم کر، اور تو سب مہربانوں سے بہتر مہربانی کرنے والا ہے۔
اب सूरत नूर शुरू होती है। सूरत नूर मदनी सूरत है, मदीना में नाजिल हुई, 64 यानी 64 आयात हैं और 9 रुकू हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान है, निहायत रहम करने वाला है। फरमाया सूरतुन अंज़लनाहा व फरदनाहा व अंज़लना फीहा आयातिम बय्यिनात लअल्लकुम तज़क्करून। ये वो सूरत है जो हमने नाजिल फरमाई और फर्ज कर दी। देखिए अल्लाह ताला ने बाकी सूरतों के शुरू में क्या कहा, तमहीद कि ये किताब सच्ची है। यहाँ पे अल्लाह ने सूरत की बात की कि ये सूरत भी हमने, पहले तो किताब की बात की ना, यहाँ डायरेक्ट इस सूरत के बारे में बात की कि कितनी ऑथेंटिक अल्लाह के, यानी इतनी अहम सूरत है कि अल्लाह ने इसके स्टार्टिंग में बात कर दी, ये सूरत हमने नाजिल की है। और क्या कहा, इसे फर्ज कर दिया है। इसमें जो अहकामात हैं ये फर्ज के दर्जे में हैं, यानी इनको मामूली ना लेना, ये सूरत अहम है, फर्ज के दर्जे में है, मुकर्रर कर दी है। इसमें हमने खुली आयात यानी अहकाम उतारे हैं ताकि तुम याद रखो। क्या अहकामात हैं, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ला वाहिदिन मिनहुमा मिअता जल्दा, यानी अब जानी और जानिया की, जानी औरत और जानी मर्द की क्या है, सजा बताई गई है। जिनाकार औरत और मर्द में से हर एक को 100 कोड़े लगाओ। ये शरीयत का हुक्म है, ये फर्ज हुक्म है। इन पर अल्लाह की शरीयत की हद जारी करते हुए तुम्हें हरगिज तरस नहीं आना चाहिए। यानी जब कोड़े मारे जाएंगे 100, तो उस वक्त जो उन्हें तकलीफ होगी, जो उनका हाल होगा, उस पर तरस नहीं खाना। क्यों? क्योंकि इन्होंने हद तोड़ी है। उस वक्त तरस नहीं खाया जाएगा और उनको ये सजा दी जाएगी ताकि इबरत पकड़े दूसरे भी। ये इंतहाई संगीन गुनाह है जिना करना, तो अल्लाह ताला ने इसकी हद भी क्या रखी है, सख्त रखी है। तरस नहीं आना चाहिए अगर तुम्हें अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान हो। इनकी सज़ा के वक़्त मुसलमानों की एक जमात भी ज़रूर होनी चाहिए। ज़रूर हो, यानी अकेले में सज़ा ना दो, एक जमात हो जो उन्हें देखे और दूसरों को भी जाकर बताए कि ऐसे लोगों का अंजाम क्या हुआ, यानी इबरत पकड़ें इससे। फिर फरमाया, ज़ानी मर्द सिवाय ज़ानिया या मुशरिका औरत के और किसी से निकाह नहीं करता, और ज़िनाकार औरत भी सिवाय ज़ानी और मुशरिक मर्द के और किसी से निकाह नहीं करती। ईमान वालों पर यह हराम कर दिया गया है। यानी बदकार लोग क्या करते हैं, इसका एक मफहूम ये भी लिया गया है कि बदकारों से ही निकाह करते हैं, यानी उन्हीं की तरफ रुजू करते हैं। आपस में दोस्तियां करते हैं और फिर क्या करते हैं, जिना भी करते हैं। उनका जो है मिलान एक दूसरे की तरफ होता है। देखिए नेक मर्द हो या नेक औरत, तो कभी भी उसका जो मिलान या उसकी जो तवज्जो है ना, वो किसी ऐसी तरफ ऐसे इंसान की तरफ नहीं जाएगी जो कि जिनाकार हो, जो कि बदकार हो, जो कि फोहश काम करता हो। तो क्या होता है, उनका इंटरेस्ट ही नहीं होता ऐसे लोगों में। तो और इसके अलावा यानी कि जो नेक लोग हैं ना, उनको ज़िनाकारों से निकाह करने से भी रोका गया। इसका एक मफ़हूम ये भी लिया गया है। और ज़िनाकार औरत भी सिवाय ज़ानी या मुशरिक मर्द के और से निकाह नहीं करती, और ये ईमान वालों पर हराम कर दिया गया है। यानी रिश्ता करते हुए इन चीज़ों का भी ध्यान रखा जाए कि ज़िनाकार ना हो, बदकार ना हो, फ़ोहश ना हो, तो ऐसे लोगों से निकाह ना किया जाए। फिर फरमाया, जो लोग पाक दामन औरतों पर ज़िना की तोहमत लगाएँ, फिर 4 गवाह पेश ना कर सकें, तो उन्हें 80 कोड़े लगाओ और कभी भी उनकी गवाही कबूल ना करना। ये फ़ासिक लोग हैं। यानी पाक दामन औरतों पर क्या करते हैं, तोहमत लगाते हैं बिला वजह उनके ऊपर, यानी उनके बारे में चहमगोइयाँ करते हैं। अगर ऐसा करें और फिर उसके बाद 4 गवाह ना लेके आएँ, यानी उन्होंने देखा ना हो और खामखा उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया हो, तो उन्हें 80 कोड़े लगाओ। ये क़ज़फ़ की सज़ा है। और कभी भी उनकी गवाही ना कबूल करो। पहले तो उन्हें 80 कोड़े लगाए जाएँगे और उसके बाद उनकी बात को कभी अहमियत नहीं दी जाएगी कि ये बात कभी भी सच्ची, यानी उनकी गवाही भी कबूल नहीं की जाएगी। ये फ़ासिक लोग हैं। अब देखें, यहाँ पे ज़िनाकार की बात की गई कि सॉरी, पाक दामन औरत है, उनके ऊपर ज़िना की तोहमत की बात की गई है। अब ये तोहमत देखें ना, ये तो यहाँ पे उसकी सज़ा बताई जा रही है 80 कोड़े। ये उस वक़्त है लोग आम तौर पे, लेकिन देखें ना, उस वक़्त लगाया जाता था, अदालत में पहुँचती थी बात। आज आप देखें, क्या होता है, स्कैंडल्स बनाने में हम अपने इर्द-गिर्द देखें कि लोगों पर बैठकर बिला वजह स्कैंडल्स बनाए जाते हैं लड़कियों के साथ। देखें ज़रा-सी किसी की कोई ऐसी चीज़ देखी, मंसूब कर दी, फलाँ का तो फलाँ के साथ कुछ है, फलाँ का तो फलाँ के साथ कुछ है। कोई उसमें हकीकत ना हो और ये बातें खामख़ा गॉसिप्स करने के लिए हम ऐसी बातें करते हैं। चाह और किसी के ऊपर कभी भी तोहमत लगा देते हैं। क्या कहा, पाक दामन औरतों पर अगर किसी ने ऐसी तोहमत लगाई, उसके बारे में कोई बहतानबाज़ी की, तो अल्लाह ने उसकी सज़ा बता दी है, 80 कोड़े। और आज देखें ना, हम क्या करते हैं, हमारा तो टॉपिक्स ही हैं कि अच्छा फलाँ-फलाँ ऐसे जाती है, इस तरह तैयार होके जाती है, इस तरह ये करती है, तो इसका मतलब है कोई चक्कर है ज़रूर।
یعنی کچھ نہ کچھ ہے ضرور۔ اس طرح کیا ہوتا ہے، خواہ بیٹھے بیٹھے ایسی دوسروں کے بارے میں باتیں کی جاتی ہیں، بچیوں کے بارے میں باتیں کی جاتی ہیں، عورتوں کے بارے میں باتیں کی جاتی ہیں، جن کا اس حقیقت سے ایسی باتیں کی جاتی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو۔ اور اللہ نے یہاں پر یہ صورت وہ ہے جسے فرض کیا ہے، یعنی اس کے احکامات کو کیا کرنا ہے، ایک ایک حکم کو دیکھے تو سنگین ہے اس میں حکم، اور کیا اسی درجے پر دیکھا جائے تو اللہ نے کیا کہا، جو ایسا کرے نا، یعنی بلا وجہ عورتوں کے پر تہمت لگائیں تو ان کی سزا یہ ہے، اور پھر اس کے بعد ان کی گواہی نہیں لی جائے گی۔ ہاں وہ لوگ جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ یعنی اگر یہ کیا کریں، تہمت لگانے کے بعد باز آ جائے، نادم ہو جائے اور اپنے گناہ سے معافی مانگ لے، اور جس کے اوپر تہمت لگائی ہے اس سے معافی مانگ لے، تو پھر کیا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ پھر فرمایا جو لوگ اپنی بیویوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں اور ان کا گواہ اس سوائے ان کے کوئی اور ذات نہ ہو، تو ایسے لوگوں سے ہر ایک کا ثبوت یہ ہے کہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ وہ سچوں میں سے ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو۔ یہاں پہ لعان کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔ لعان کہتے ہیں لعنت کا قانون، کہ فرض کریں ایک آدمی ہے، اس کو شک ہوا کہ اس کی بیوی جو ہے بدکار ہے، اس نے کوئی زنا کیا ہے، اگر اس نے وہ چیز دیکھی ہے تو پھر اب وہ 4 گواہ تو نہیں لا سکتا نا، اکیلے میں اس نے دیکھی ہے کہیں پر، تو کیا کہا لعان کا قانون اس میں یہ ہوگا کہ وہ عدالت میں پیش ہو کر قاضی کے سامنے یہ کہے گا، 4 مرتبہ قسم کھائے گا اللہ کی، پکی قسم اللہ کی، کہ یہ واقعی میں سچ ہے، یعنی میں نے جو تہمت لگائی ہے یہ حقیقت ہے، اور 5ویں مرتبہ پھر قسم کھا کر کیا کہے گا کہ اگر میں جھوٹ کہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ پھر اس وقت کیا کیا جائے گا، اس عورت کا، ان دونوں کا نکاح جو ہے وہ فسخ کروا دیا جائے گا، ختم کروا دیا جائے گا، اور اس عورت سے سزا اس طرح دور ہو سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ یقیناً اس کا مرد جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے۔ دیکھیں نا اگر فرض کریں کوئی آدمی کیا کرے، آ، جو ہے جھوٹ بول رہا ہو، 4 مرتبہ قسم بھی کھا لے اور 5ویں مرتبہ وہ یہ سوچے کہ میں نے اب اس پہ الزام لگانا ہی لگانا ہے، کسی دشمنی یا اسے نجات حاصل کرنے کے لیے، یا عورت کو سزا دلوانی ہے، تو کیا کہا، عورت اس سزا سے اس طرح دور ہو سکتی ہے، یعنی لیان کے قانون میں، کہ وہ بھی اسی طریقے سے 4 مرتبہ قسم کھائے کہ یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے، اور 5ویں مرتبہ قسم کھائے کہ اگر میں جھوٹ بول رہی ہوں تو اللہ کی مجھ پر لعنت ہو، یعنی یہ گناہ میں نے نہیں کیا، کیونکہ ایسی جو کام ہے نا جن میں کوئی گواہ اور موجود نہ ہو، یعنی میاں بیوی کے تعلق میں، اور ایک دوسرے پر جو تہمت لگائی گئی ہو بیوی پر، تو پھر یہاں پر یہ لیان کا قانون ہے۔ پھر اگر ایسا ہو جائے کہ عورت بھی قسم کھا لے، پھر ان کا نکاح بھی فسخ کرا دیا جاتا ہے، یعنی وہ آپس میں نہیں رہتے، اکٹھے ساتھ نہیں رہتے، اور ان کی جدائی کروا دی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا زمانے میں ایسے اکثر واقعات متعدد پیش آئے تھے، اور اس وقت پھر یہ آیات نازل ہوئی تھیں۔ اگر اللہ کا فضل و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم پر مشقت اترتی، اور اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے کیا کیا کہ تم پر فضل کر دیا کہ تم توبہ بھی کر لو، یعنی اگر ایسی کوئی چیز ہو گئی ہے تو اللہ تمہیں توبہ بھی موقع دیتا ہے، تم توبہ کر لو کیونکہ وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اب یہاں سے واقع عفق کی تفصیلات شروع ہوتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو تہمت لگائی گئی تھی۔ تہمت کی بات سے آغاز کیا نا، جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، ان کی کردار کشی کرتے ہیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اما عائشہ، ان کے بارے میں بھی ایسی کردار کشی کی گئی تھی۔ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے، ان کو بھی نہیں جو ہے اسپیئر کیا گیا تھا۔ فرمایا ان الذین جاؤک بالافک عصبۃ منکم، یہ لوگ جو بڑا بہتان باندھ لائے ہیں یہ بھی تم میں سے ہی ایک گروہ ہے، تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ ہاں ان میں سے ہر ایک شخص پر اتنا گناہ ہے جتنا اس نے کمایا، اور ان میں سے جس نے اس کے بہت بڑے حصے کو سر انجام دیا اس کے لیے عذاب بھی بہت بڑا ہے۔ یعنی کیا کہا، یہ جو بہتان اٹھا کر لائے ہیں واقع عفق کا، اس کی تفصیلات کچھ ایسے ہیں کہ یہ جو ہے نا غزوہ بنی مستلق کے موقع پر جو ہے نا یہ پیش آیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی مستلق پر تشریف لے گئے تھے، اور اپنے ساتھ اپنی زوجہ محترمہ یعنی حضرت اما عائشہ کو بھی لے کر گئے تھے، تو ان کے ساتھ ہی تھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہی تھیں اور انہوں نے کہا کہ میں ان کے ساتھ ہوں گی، تو اپنی بہن سے ایک ہار ادھار لے لیا کہ میں اس کو پہنوں گی، اور یعنی کہ میں سفر پہ جاؤں گی، ہار مستعار لیا اور پہن لیا زیب و زینت کے لیے۔ اب کیا ہوا، وہاں سے جب وہ واپس آ رہے تھے، یعنی غزوے سے واپس آ رہے تھے، تو سارے لشکر نے ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا،
یعنی آپ تھوڑی دیر کے لیے رکے، اسٹے کیا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں، وہ رفع حاجت کے لیے، کیونکہ رفع حاجت کے لیے بھی پھر وہ تھوڑے دور نکل جاتے تھے، تو وہ اپنے ہودج سے، کیونکہ ہودج ایسا ہوتا تھا کجاوا، یعنی اونٹوں کے اوپر جو ہے نا ایک پوری سواری ایسے کور کر کے رکھی ہوتی تھی، اس میں یعنی ازواج جو تھیں یا خواتین ہوتی تھی نا، اگر وہ سفر کرتی تھی تو اس میں کور ہو کے سفر کرتی تھی، تو وہ اپنے ہودج سے اتری اور پھر اس کے بعد رفع حاجت کے لیے تھوڑے دور تشریف لے گئی۔ اب جب وہ واپس آ رہی تھی تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا ہار نہیں ہے۔ پہلے تو انہوں نے پہنا ہوا تھا، ان کو ایک دم لگا کہ میں گئی تھی تو میرا ہار تھا اور واپس آ رہی ہوں، تو انہوں نے فوکس کیا تو ان کو پتا چلا ان کا ہار نہیں ہے۔ اب وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے کیا ہوا، دور چلی گئی کہ میں پیچھے پیچھے جاتی ہوں کہیں گرا ہوگا۔ وہ وہاں سے دور چلی گئی اتنے میں کیا ہوا کہ لشکر جو تھا پیچھے سے چلا گیا، یعنی لوگوں کو، کیونکہ ہودج ایسا تھا، حضرت عائشہ جو تھی نا بہت ہلکی تھی، یعنی اب انہوں نے جب وہ سواری جا بھی رہی تھی نا، جنہوں نے اٹھایا ہوا تھا وہ کجاوا، تو ان کو لگا ہی نہیں کہ اس میں ہیں بھی یا نہیں، ورنہ ہوتا ہے نا کہ انسان بیٹھا ہو تو پتہ چلتا ہے۔ وہ اتنی لائٹ ویٹ تھیں، یعنی کہ سلم سمارٹ سی تھیں، تو کیا ہوا کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلا وہ اس میں بیٹھی ہیں یا نہیں، اور جو ہے لشکر دوبارہ چل پڑا۔ حضرت عائشہ ہار تلاش کرتے کرتے دور چلی گئی تھیں۔ اب کیا ہوا کہ جب واپس آئیں تو پھر کیا ہوا، ان کو دیکھا کہ وہاں تو لشکر ہے ہی نہیں۔ اب جب جس جگہ پر سے لشکر تھا نا، اب ان کو کچھ نہیں سوجا، دیکھیں سنسان سی جگہ ہے، ایک عورت اکیلی کیا کرے، اب کہاں جائے؟ کوئی وہاں پہ راستے میں کوئی ٹریفک تو نہیں گزر رہی ہوتی کہ لفٹ لے کر چلے جائے یا کسی کو کہہ دیں، کوئی بھی نہیں تھا وہاں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ وہیں پر بیٹھ گئی، کہ جہاں پر سے قافلہ گیا تھا نا وہیں پر بیٹھ گئیں کہ یہ آگے جا کر ان کو پتہ چلے گا تو پھر شاید تلاش کرتے ہوئے واپس آ جائیں۔ اب صفوان بن معطل ہیں رضی اللہ عنہ، ان کی ڈیوٹی کیا تھی کہ ایک آدمی جو تھا نا وہ ہر قافلے کے پیچھے رہتا تھا کہ اگر کیا ہوگا، کوئی سامان کسی کا گر گیا ہے، کوئی چیز ہوگی تو وہ پیچھے سے اٹھاتا ہوا لے کر آ جائے، کیونکہ اتنا بڑا قافلہ ہوتا تھا، کئی لوگ تھے، کسی کی کوئی چیز گر گئی ہے بنیادی ضرورت کی، تو وہ ڈیوٹی پر تھے۔ جب آئے نا وہاں سے پیچھے سے ہوتے آئے تو انہوں نے دیکھا اس جگہ پر کیا ہے، حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب انہوں نے حضرت عائشہ کو پردے کا اس کے احکامات آنے سے پہلے پہلے دیکھا ہوا تھا، تو جیسے ہی انہوں نے پہچان لیا نا فوراً، تو انہوں نے کیا کیا، منہ دوسری طرف کیا اور کیا پڑھا، اس کے علاوہ نعوذ باللہ کے، یعنی انہوں نے انا للہ پڑھا، اور پھر اس کے بعد فوراً کیا ہوا، دوسری طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے۔ اونٹ جو ان کے پاس تھا نا، جو ساتھ لے کر آ رہے تھے، اس کو وہاں کھڑا کر دیا، خود دوسری طرف منہ کیا اور کھڑے ہو گئے۔ حضرت عائشہ اس اونٹ پر سوار ہو گئی، اور پھر حضرت صفوان بن معطل جو ہے نا وہ ان کو لے کر کیا کیا، پھر ساتھ چلے مدینہ کی طرف۔ اب جب وہ ان کے ساتھ مدینہ کی طرف آ رہے تھے تو پھر کیا ہوا، جب داخل ہوئے تو منافقین کا سردار اسی وقت عبداللہ بن ابئی جو ہے نا یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ اب دیکھیں نا، اماں عائشہ ہیں اور صفوان بن معطل ہیں، اکیلے اس طرح آ رہے ہیں، تو اس نے کیا کیا، دیکھیں نا ایسی چیزوں سے فوراً کسی کے اسکینڈلز کریٹ کرنا، کہ ذرا سی کوئی کلو ہو جس میں حقیقت ہی نہ ہو، اور اس نے کیا کیا، فوراً اس بات کی جو خبر اڑانی شروع کی اور حضرت عائشہ پر زنا کا الزام لگا دیا کہ یہ تو یہاں سے اکیلی ان کے ساتھ اس طرح آ رہی ہیں، زنا کر کے آ رہی ہیں، نعوذ باللہ۔ اور فوراً پھر یہ کیا ہوا کہ یہ جان بوجھ کر پیچھے رہی تھیں، اور ان کی یہ مرضی تھی، ان کو پتا تھا کہ صفوان بن معطل نے پیچھے آنا ہے، تو پھر یہ اسی لیے نا ان کے ساتھ بعد میں اس طرح آئی ہیں۔ اب کیا ہوا کہ یہ بات پہلے عبداللہ بن ابئی نے دو چار لوگوں سے کہی، پھر اس طرح کی خبریں آپ کو پتا نا پھیلتی بھی بہت زیادہ ہیں، کیونکہ لوگوں کو ایسے سکینڈلز چاہیے ہوتے ہیں گوسپس کرنے کے لیے، مزے لینے کے لیے، دوسروں کو ڈسکس کرنے کے لیے۔ تو کیا ہوا، صفوان پھر آہستہ یہ جو بات ہے نا یہ پھیلتی گئی، اور مومنوں میں بھی بہت پھیل گئی، یعنی صرف منافقوں تک نہیں، یہ بات مومنوں تک بھی چلی گئی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا بات کر رہے ہیں کہ تم اس واقعے کو تم اپنے لیے برا نہ سمجھو، اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے، تمہیں ایسے احکامات دینا منظور ہے، اور جو ہے مومنوں کی برات کرنا، یعنی اس کے ذریعے آنے والے لوگوں تک کو جو ہے نا ایجوکیٹ کیا جائے گا کہ دوسروں کے بارے میں بہتان بازی سے وہ پرہیز کرے۔ اللہ نے کیا کہا، اس میں بھی تمہارے لیے بھلائی ہے، تمہارے حق میں بہتر ہے۔ ساتھ ہی کیا کہا، ہر شخص پر اتنا گناہ ہے جتنا اس نے کمایا، یعنی اس بے پر کی بات کو جس نے جتنا حصہ اٹھایا نا، جتنی اس نے گوسپس کی، اس کے لیے اتنا گناہ ہے، یعنی کہ جو جو اس میں شامل ہوا، جو جو اس بات کو آگے پہنچاتا رہا، سب کے لیے اتنا اتنا گناہ ہے، جس نے جتنا اس میں حصہ لیا، اور جس نے اس میں بہت بڑے حصے کو سر انجام دیا، اس کے لیے عذاب بھی بہت بڑا ہے۔ یعنی عبداللہ بن ابئی جس نے سب سے پہلے اس کو مشہور کیا، یہ ریومر اڑائی کہ یہاں پہ یہ زنا کر کے نعوذ باللہ لوٹی ہیں، تو کیا ہے، اس کے لیے سب سے بڑا عذاب ہے۔
اللہ ताला फरमाते हैं, इसे सुनते ही मोमिन मर्दों और औरतों ने अपने हक में नेक गुमानी क्यों ना की और क्यों ना कह दिया कि ये तो खुलम खुला सरी बहतान है। यानी ये जो मोमिन लोग हैं, ईमान वाले हैं, इन्होंने इस बात को देखते सबसे पहले इस यानी इसके अंदर अच्छा पहलू क्यों नहीं तलाश किया? इन्होंने फौरन क्यों नहीं कहा कि ये तो हमारी उम्महातुल मोमिनीन में से है, ये तो नबी की बीवी हैं, या फिर उनके बारे में कुछ अच्छा गुमान क्यों नहीं रखा? फौरन यानी सिर्फ बहतान लगाने पर क्यों ना आए? नेक गुमानी क्यों ना की? तो देखिए बाज़ औक़ात क्या होता है ना, जैसा इंसान की सोच होती है ना, वो उसी तरीके से किसी वाक़ये को परसीव करता है, उसी तरीके से उसे आगे पहुँचाता है। तो अल्लाह ने मोमिनों को यहाँ कहा है कि किसी बात का पता चलता है, तो पहले उसके बारे में क्या करो, जब तक तुम्हें पता नहीं गुमान तो नेक रखो। तुमने क्या किया? तुम सबसे पहले बदगुमानी में शामिल हुए और बात को आगे पहुँचाना शुरू कर दिया, उड़ाना शुरू कर दिया। ये तो खुल्लम खुल्ला सरी बहतान है। फिर फरमाया वो उस पर 4 गवाह क्यों ना लाए? जब वो गवाह नहीं लाए, तो ये बहतानबाज़ लोग यकीनन अल्लाह के नज़दीक महज़ झूठे हैं। यानी उनके पास कोई गवाही नहीं थी कि आया ऐसा कोई वाक़या हुआ है, खुदा ना ख़ास्ता कोई ऐसी बात हुई है। तो उन्होंने सिर्फ़ एक दोनों को इकट्ठे आते देखा और पूरी कहानी बना डाली। अल्लाह ने क्या कहा? ये तो महज़ झूठे हैं, ये बहतानबाज़ लोग हैं। अगर अल्लाह का फ़ज़्ल व करम तुम पर और दुनिया में और आख़िरत में ना होता, यकीनन तुमने जिस बात के चर्चे मशहूर कर रखे थे, इस बारे में तुम्हें बड़ा अज़ाब पहुँचता। यानी यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जिन्होंने बहतान बाँधा था ना, जो ईमान वालों में से एक्सक्यूज़ मी इनमें वो अच्छे लोग भी थे जिन्होंने इस्लाम के लिए बड़ी कुर्बानियाँ भी की थी, या बहुत अच्छे मोमिन भी थे जिन्होंने जंगें भी लड़ी थीं, और इसमें अच्छे घरों वाले यानी ईमान वाले मुखलिस मोमिन भी थे। तो अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह ने अगर तुम्हें माफ़ यानी अल्लाह का इरादा तुम पर फ़ज़ल करने का ना होता, तो ये जो तुमने काम किया है ना, ये बहतानबाज़ी, तो इस पर तुम्हें बड़ी सज़ा दी जाती। जबकि तुम इसे अपनी ज़बानों से नकल दर नकल करने लगे और अपने मुँह से वो बात निकालते थे जिसकी तुम्हें मुतलिक खबर ना हो। गो के तुम इसे हल्की बात समझ रहे थे, लेकिन अल्लाह के नज़दीक तो वो बहुत बड़ी बात थी। यानी क्या है कि तुम एक से दूसरी ज़बान से क्या हो रहा था, ज़िक्र आगे से आगे शिफ्ट हो रहा था। और आज देखें, आज भी ऐसा ही होता है। कहीं ऐसा कोई वाक़या पता चले, कहीं पे ऐसी कोई बहतान लगाया जाए, तो सारे उसमें क्या करते हैं, अपना चंक लेने शामिल हो जाते हैं और फिर बात इधर से उधर पहुँचाना शुरू होते हैं। तुम्हें पता चला? उसके बारे में ये बात हो रही थी। तुम्हें पता चला? उसके बारे में, फिर उसको पता चलता है, वो अपने यहाँ से आगे किसी को पहुँचाता है और बात को फैलाना शुरू कर देते हैं। तो अल्लाह ने क्या कहा? तुम नकल दर नकल ऐसी बात करने लगे, अपने मुँह से वो बात निकाल रहे थे, तुम तो इसे बड़ा हल्का समझ रहे थे। यानी किसी पर इल्ज़ाम लगाना, बहतानबाज़ी करना तुम्हारे नज़दीक तो क्या है? एक गॉसिप है। तुम तो इसे बड़ा लाइट ले रहे थे, अल्लाह के नज़दीक ये बहुत बड़ी बात है। तो देखें, 7 कबीरा गुनाहों में से क्या एक बड़ा गुनाह है? पाक दामन भोली-भाली औरतों पर तोहमत लगाना, इल्ज़ाम लगाना, बहतान बाँधना, किरदार कुशी करना, ये कबीरा गुनाह है। तो अल्लाह ने क्या कहा? ये अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ी बात थी। तुमने ऐसी बात को सुनते ही क्यों नहीं कह दिया कि हमें ऐसी बात मुँह से निकालनी भी लायक नहीं थी। ए अल्लाह, तू पाक है, ये तो बड़ा बहतान और तोहमत है। यानी शुरू में ही कह देते कि हमें अपने मुँह से ऐसी बात निकालनी भी नहीं चाहिए। अल्लाह तुम्हें नसीहत करता है कि फिर कभी ऐसा काम ना करना अगर तुम सच्चे मोमिन हो, यानी बाज आ जाओ, बिला वजह किसी पर तोहमत ना लगाना, किसी की किरदार कशी ना करना किसी मासूम पाकदामन औरत पर, और ना कि अम्मा आयशा पर, उम्महातुल मोमिनीन पर। अल्लाह तुम्हारे सामने अपनी आयात बयान कर रहा है और अल्लाह इल्म और हिकमत वाला है। जो लोग मुसलमानों बेहयाई फैलाने के आरज़ूमंद रहते हैं, उनके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अज़ाब है। अल्लाह ताला सब कुछ जानते हैं और तुम कुछ भी नहीं जानते। अगर तुम पर अल्लाह का फ़ज़ल और उसकी रहमत ना होती, और ये कि अल्लाह बड़ी शफ़क़त और मेहरबानी करने वाला है, तो तुम पर अज़ाब उतर आता। ए ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, शैतान के नक्शे कदम पर ना चलो। ला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान। शैतान क्या करता है? शैतान तुम्हें बहकाता है, तुमसे ऐसे बुहतान जो तुम बाँधते हो, शैतान तुम्हारे दिल में वसवसे डालता है, तुमसे बेहयाई के काम करवाता है। वो तो बेहयाई और बुरे कामों का हुक्म देगा, और अल्लाह का फ़ज़ल तुम पे ना होता, तो तुम में से कोई भी पाक साफ़ ना होता। यानी क्या है? तुम भी तो पाक साफ़ बने फिर रहे हो, ये तो अल्लाह का फ़ज़ल है। तो तुम क्यों दूसरे के ऊपर बुहतानबाज़ी कर रहे हो? अगर अल्लाह का फ़ज़ल ना होता, तो तुम में भी कोई पाक साफ़ ना होता। लेकिन अल्लाह जिसे पाक करना चाहता है, कर देता है। यानी शैतान के पैरवी करना मना है, शैतान की बात में आना मना है। फिर फरमाया, तुम में से जो भी बुजुर्गी और कुशादगी वाले हैं, उन्हें अपने कराबतदारों और मिस्कीनों और महाजिरों को अल्लाह के रास्ते में देने से कसम नहीं खा लेनी चाहिए, बल्कि माफ़ कर लेना और दरगुजर करना चाहिए। क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हारे कसूर माफ़ कर दे? अल्लाह कसूर माफ़ करने वालों को माफ़ करने वाला है, और कसूरों को माफ़ करने वाला मेहरबान है। अब ये देखें, हज़रत अबू बकर सिद्दीक की बेटी हज़रत आयशा, अम्मा आयशा।
حضرت ابو بکر جب یہ واقعہ ہوا تھا نا، واقعہ افت و بہتان لگانے والوں میں مستہ بن اساسہ، یہ ایک صحابی تھے، یہ بھی شامل تھے، سرگرم تھے۔ اور کیا تھا کہ یہ حضرت ابو بکر کے رشتہ دار تھے اور فقیر یعنی مسکین تھے۔ حضرت ابو بکر نے ان کا ایک وظیفہ باندھا ہوا تھا، ان کو منتھلی ان کی مدد کیا کرتے تھے۔ اب بیٹی پر الزام لگایا، بیٹی پر بہتان لگایا، تو کیا ہوا، حضرت ابو بکر کا دل برا ہوا اور انہوں نے یہ سوچا کہ میں مستہ نے میرے ساتھ یہ برائی کی، میں تو اس کے ساتھ کیا کرتا تھا، میں اس کے ساتھ قرابت داری کا لحاظ کرتا تھا، اس کی مدد کرتا تھا، تو اس نے کیا کیا میرے ساتھ، میری ہی بیٹی پر یہ بہتان لگایا۔ تو انہوں نے کیا کیا، وہ جو مالی تعاون کرتے تھے نا، انہوں نے سوچا کہ میں اب یہ نہیں کروں گا، میں اب اس کو نہیں دوں گا یہ وظیفہ، میں آئندہ اس کی مدد نہیں کیا کروں گا۔ انسان تھے نا، تو اللہ نے فوراً کیا کی سرزنش، اللہ نے فوراً کیا کہا کہ تمہیں ایسی قسم نہیں کھانی چاہیے، معاف کر دو، یہ زیادہ بہتر ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنا، حالانکہ کتنی بڑی بات تھی نا، کہ چھوٹی بات نہیں تھی، دو لوگوں میں نہیں، پورے مدینہ میں یہ بات گردش کر رہی تھی، اور کتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی تھی۔ یعنی دیکھیں جب لوگ بہتان باندھتے ہیں ایسے، تو ان گھروں میں کتنی اذیت پہنچتی ہے، ان گھروں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، ان رشتوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے جن کے بارے میں ایسے بہتان بنائے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تم معاف کر دو، قصور معاف کر دو، اللہ تعالیٰ قصوروں کو بھی معاف کرنے والا ہے۔ پھر فرمایا جو لوگ بھولی بھالی پاک دامن ایمان والی عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، وہ دنیا میں اور آخر میں لعنت زدہ ہیں، ان کے لیے بڑا بھاری عذاب ہے۔ یعنی یہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں، اللہ نے کیا کہا، دنیا میں بھی ان پر لعنت ہے اور آخرت میں بھی ان پر لعنت ہے۔ جس دن ان کے مقابلے میں ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ پاؤں اور ان کے اعمال گواہی دیں گے، یعنی روز قیامت کیا ہوگا، یہ یہی زبانیں ان کے خلاف گواہی دیں گی جن زبانوں سے یہ بہتان لگاتے ہیں۔ اس دن اللہ انہیں پورا پورا بدلہ حق اور انصاف کے ساتھ دے دے گا، اور یہ جان لیں گے کہ اللہ ہی حق ہے اور اللہ ہی حق کو ظاہر کرنے والا ہے۔ پھر فرمایا خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لائق ہیں، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لائق ہیں، اور پاک دامن عورتیں پاک مردوں کے لائق ہیں، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لائق ہیں۔ یعنی یہاں پہ کیا بات کہی جا رہی ہے کہ جو پاک دامن عورتیں ہیں، خبیث مرد ہیں، وہ خبیث عورتوں سے ہی شادی کرتے ہیں، یعنی کہ جو پہلے بھی بات کی گئی تھی کہ ان کا انٹرسٹ ایسے ہی لوگوں میں ہوتا ہے، وہ ایسے ہی لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کو ایسی ہی عورتیں پسند آتی ہیں جو خود زناکار ہوتے ہیں، وہ زناکار عورتوں سے شادی کرتے ہیں، اور ان کے وہی لائق ہیں، وہ اسی کے لائق ہیں، اور جو نیک عورتیں ہیں وہ نیک مردوں کے لائق ہیں۔ یعنی وہ بھی کیا کرتی ہیں، ان کا میلان خبیث مردوں کی طرف نہیں ہوتا، وہ بھی نیک مردوں کو ہی پسند کرتی ہیں، انہی کے نکاح میں ہوتی ہیں۔ ایسے پاک لوگوں کے متعلق جو کچھ یہ بکواس کر رہے ہیں، بہتان بازی کر رہے ہیں، وہ ان سے بالکل بری ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور عزت والی روزی ہے۔ پھر مزید احکامات آتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ جب تک کہ اجازت نہ لے لو، اور وہاں کے رہنے والوں کو سلام نہ کر لو، یہی تمہارے لیے سراسر بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یہاں پر حکم دیا گیا ہے کہ کیا کرو، جب تک دوسروں کے گھر میں جانے سے، یعنی کسی کے گھر میں بغیر اجازت نہیں گھسنا، جب جاؤ وہاں تو پہلے اجازت لو، اجازت ملے تو اندر جاؤ، بغیر اجازت یوں ہی نہ گھس جاؤ، اور جب تک وہاں جانے والوں کو سلام نہ کر لو، یعنی ان پر سلامتی بھیجو، وہ تم سے پوچھیں باہر تو کیا کرو، ان کو جواب دو اور سلامتی کے ساتھ ان کے گھروں میں داخل ہو۔ تو اس میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، حدیث سے ہمیں مزید رہنمائی ملتی ہے کہ کسی کے گھر جائیں تو 3 مرتبہ اجازت طلب کریں۔ آج کل تو ڈور بیلز ہے نا، 3 مرتبہ ڈور بیلز بجائیں، اگر اندر سے جواب نہ آئے تو کیا کریں، مائنڈ نہ کریں کہ انہوں نے تو ہمارے دروازہ ہی نہیں کھولا، پھر گھر جا کے کیا کریں، آئندہ تو جانا ہی نہیں ہے، گھر میں موجود تھے اور دروازہ نہیں کھولا، کیا سچویشن ہے اللہ بہتر جانتا ہے، تو کیا کریں، خوش گمان رہیں اور اس بات کا برا نہ منائیں۔ یہ ہمیں حدیث بتاتی ہے کہ اگر جواب نہ آئے تو واپس لوٹ جاؤ اور برا نہ مناؤ، اور اگر جواب آ جائے تو کیا کرو، یہ نہ کہو، پوچھے اندر سے کون تو کہیں میں نہیں، آپ اپنا تعارف کروائیں، ٹھیک ہے، تو کیا ہے یعنی اس میں کیا ہے، اپنا سلام کے ساتھ اپنا تعارف کروایا جائے، یہی تمہارے لیے سراسر بہتر اور نصیحت ہے، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، یہ ہمیں حکم دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ فرمایا اگر تمہیں وہاں کوئی بھی نہ مل سکے تو پھر بغیر اجازت ملے اندر نہ جاؤ، یعنی یہ نہ سوچو کہ اب کوئی ہے نہیں تو ہم داخل ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں یہ اب تو گیٹ ہے نا، بیریئرز بھی ہیں، پہلے تو صرف پردے ہوا کرتے تھے، دروازوں پہ بڑے بڑے گیٹس نہیں ہوتے تھے، تو اگر اجازت نہ ملے تو یہ نہ سوچو کہ چلو نہیں مل رہی ہم ویسے ہی اندر چلے جاتے، اور اگر نہ مل سکے تو پھر اجازت لیے بغیر اندر نہ جاؤ، اور اگر تم سے لوٹ جانے کا کہا جائے تو تم لوٹ ہی جاؤ، یعنی کھڑے نہ رہو، یہ نہ پوچھتے رہو کیوں واپس کیوں جائے، اتنی دور سے آئے ہیں،
کیا کریں؟ تو کیا کہو؟ واپس لوٹ جاؤ، تمہیں اگر کہا گیا ہے تو یقیناً کوئی اس میں مصلحت ہے، اور یہی بات تمہارے لیے پاکیزہ ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ خوب جانتا ہے۔ اب دیکھیں کیسے معاشرت کے ہمیں احکامات سکھائے جا رہے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہ بھی تو اللہ کے حکم ہے نا، بڑے چھوٹے چھوٹے لگتے ہیں نا ہمیں، اور ہم ان سے اکثر اگینسٹ ہی جا رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں قرآن سے ان معاملات میں بھی رہنمائی لینی ہے، یہ چھوٹے چھوٹے معاملات بہت اہم معاملات ہیں۔ ہاں، غیر آباد گھروں میں جہاں تمہارا کوئی فائدہ یا اسباب ہو جانے پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ غیر آباد سے مراد یہ ہے کوئی بلڈنگز ہے، کوئی انسٹیٹیوشنز ہیں جہاں پر یعنی کہ کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کیونکہ ان کی کوئی پرائیویسی نہیں ہے، وہاں تم چلے جاؤ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم پر کوئی گناہ نہیں۔ جو کچھ تم بھی ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ مسلمان مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہی ان کے لیے پاکیزگی ہے۔ جو لوگ جو کچھ کرے اللہ تعالیٰ سب سے خبردار ہے۔ اب یہاں سب سے پہلے مسلمان مردوں کو غض بصر کا حکم دیا گیا، یعنی پردے کے احکامات آ رہے ہیں نا، تو مردوں کے لیے پردہ کیا ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، نہ کہ کیا کریں جو گزرے اس کو پوری طرح پیچھے تک دیکھ کے آئے کہ کہاں تک گئی اور کیا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ مردوں کو حکم دیا گیا ہے۔ دیکھیں عورتوں کے لیے احکام پردے کے اور مردوں کے لیے غض بصر کے بھی اتنے ہی اہم ہیں۔ مرد اگر چاہتے ہیں کہ عورتیں پردہ کریں تو مردوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، کیونکہ نگاہوں سے ہی پھر کیا ہوتا ہے؟ شر پھیلتا ہے، یعنی نگاہیں ہی عورتوں کو کیا دیکھتی ہیں؟ پھر غلط طریقے سے دیکھتی ہیں، تو انہیں نگاہوں کی حفاظت کرنے کا حکم ہے کہ نیچی رکھیں نگاہیں۔ جب کوئی عورت گزرے تو کیا کرو؟ پاس سے نگاہیں نیچی کر لو، نہ کہ مکمل دیکھنا شروع کر دو کون گزرا ہے، کیسا گزرا ہے، کیا پہنا تھا۔ پھر آگے عورتوں کے لیے احکام ہیں، مسلمان عورتوں سے کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، یعنی عورتوں کو یہ نہیں کہا کہ مرد نیچی رکھیں گے تم دیکھتی بھی گزر جانا، عورتوں کو بھی کہا وہ بھی نگاہیں نیچی رکھیں گی اور اپنی عصمت میں فرق نہ آنے دیں، یعنی کیا کریں؟ اپنی عزت کی حفاظت کریں، نظروں کے ذریعے بھی اپنی عزت کی حفاظت کریں، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ زینت کیا ہے؟ زینت سے مراد یعنی جو انہوں نے پہن اوڑھ رکھا ہے اس کو ظاہر نہ کریں، یعنی دنیا دکھاوے کے لیے نہ پہنے، دنیا دکھاوے کے لیے نہ پہنے۔ کیا کریں؟ دیکھیں عورت کو زینت اختیار کرنے کا حکم ہے صرف اپنے شوہر کے لیے، عورتوں کے اندر یہ ہے نا جبلت، اللہ نے اس کے اندر ہی نیچر میں رکھا ہے، اس کو زینت پسند ہے، لیکن یہ زینت اگر صرف شوہر کے لیے اختیار کی جائے تو جائز ہے، لیکن اگر کیا ہوتا ہے عورتوں کو نمود و نمائش کی شوق ہوتا ہے تو عام طور پہ وہ کیا کہتی ہیں؟ ہم تو اپنے لیے پہن رہے ہیں، ہم تو اپنے لیے کرتے ہیں، کسی اور کے لیے تو نہیں کرتے، فیشن بھی اپنے لیے کر رہے ہیں، ہمیں اچھا لگتا ہے۔ تو لیکن یہ جو زینتیں ہیں جب یہ اختیار کر کے چاہے اپنے لیے جاتی ہیں تو صرف خود ہی اپنے آپ کو تو نہیں دیکھ رہی ہوتی، باہر تو سارے غیر مرد دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے کہ اپنے لیے کریں اور پھر کھلم کھلا۔ اللہ نے کیا کہا؟ اپنی زینتوں کو ظاہر نہ کرو، یعنی اس سے کیا ہوگا؟ پھر دلوں میں کیا ہے؟ لالچ پیدا ہوگا، بدگمانی پیدا ہوگی، اور پھر اس کے علاوہ جو ہے زنا کی طرف جو ہے وہ راستے کھلیں گے۔ پھر فرمایا سوائے اس کے کہ جو ظاہر ہو جائے، یعنی اگر کوئی عورت نے کوئی ایسی چیز پہنی ہے، پیر ظاہر ہو گیا، ہاتھ ظاہر ہو گیا تو ٹھیک ہے، لیکن یہ جو مزید اس طرح کی جو ہے نا زینتیں جو بناؤ سنگھار ہے وہ ظاہر نہ ہو کہ میک اپ کر رہی ہیں اور یہ چیزیں جو ہے نا وہ ظاہر ہو رہی ہیں، ان چیزوں کو منع کیا گیا، یعنی جو ظاہر ہو جائے۔ اور بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ آپ خواتین بھاری بھرکم ہوتی ہیں، بہت زیادہ پورا لباس پہنیں گی، پردہ کریں گی، پھر بھی کیا ہوتا ہے؟ فگر ظاہر ہو جاتا ہے نا، وہ نہیں چھپ پاتا، تو کیا ہے وہ بھی ظاہر ہو جائے تو اس پہ بھی کوئی گناہ نہیں، لیکن پورا پردے کا اہتمام کیا ہو۔ اور اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑیوں کے بکل مارے رہیں، یعنی اپنے سینوں پر اپنی اوڑنیاں ڈالے رکھیں، یعنی گردنوں میں نہ ڈال کے نکل جائیں، کیا کریں؟ سینوں پہ ڈالے رکھیں، اور اپنی آرائش کو ظاہر نہ کریں، یعنی آرائش سے کیا مراد ہے کہ آپ دیکھیں آنکھوں میں کوئی یعنی کوئی سرما، زینت وہی بات ہے، کوئی زیور ہے، زیور ہے نا، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ زیور پہنے ہوتے ہیں، ہوتے تو برقوں کے نیچے ابایوں کے نیچے ہیں، لیکن چھن چھن نہیں کر رہے، اتنا زیادہ کر رہے ہوتے کہ گزر رہی ہوتی ہیں، پھر جو ہے نا توجہ کی مرکز بن جاتی ہیں، جیسے پیروں میں پازیب پائل پہننا، ہاتھوں میں ایسی چوڑیاں پہن لینا جو چھن چھن کرتی ہوں اور بازار سے گزر رہی ہوں، پورا پردہ کیا ہوگا لیکن کیا ہوگا کہ پھر اس کے بعد وہ چھن چھن کر رہی ہیں، اسی طریقے سے بہت تیز خوشبوئیں لگائی ہوئی ہوتی ہیں، تو یہ کیا چیزیں؟ یہ بھی آپ اظہار کرنے کی چیز ہے نا، زینت، تو یہ کیا کہا؟ اپنی آرائش کو ظاہر نہ کریں سوائے اپنے خاوندوں کے، اپنے شوہروں کے سامنے ظاہر کر سکتی ہیں، یا اپنے والد کے۔ اب یہاں پہ یہ بھی رشتے دے دیے گئے کہ یہ زینت کو ظاہر کر سکتی ہیں اپنے والد کے، کیونکہ وہ محرم رشتے ہیں، یا اپنے سسر کے، یا اپنے بیٹوں کے، یا اپنے
خاوند کے بیٹوں کے، یعنی کہ اگر خاوند کے پہلے سے بیٹے ہیں تو کیا ہے ان کے سامنے بھی ظاہر کر سکتی ہیں، یا اپنے بھائیوں کے یا اپنے بھتیجوں کے۔ بے پردے کا ہونے کا حکم نہیں، یہاں صرف زینت ظاہر ہونے کا حکم ہے۔ اپنے بھتیجوں کے، اپنے بھانجوں کے، یا اپنے میل جول کی عورتوں کے، یعنی عورتوں کے سامنے بھی زینت ظاہر کر سکتی ہیں، یا غلاموں کے، جو غلام جو گھروں میں آتے جاتے تھے نا وہاں پر، ان کے بارے میں، یا ایسے نوکر چاکر مردوں کے جو شہوت والے نہ ہوں۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ بعض بہت بوڑھے ملازم ہوں جو کہ ان کے اندر کوئی ایسی شہوت کی خواہش نہ ہو۔ پھر فرمایا یا ایسے نوکر چاکر جو کہ مردوں کے جو شہوت والے نہ ہوں، یا ایسے بچوں کے جو عورتوں کی پردوں کی باتوں سے مطلع نہ ہوئے ہوں۔ یعنی کیا ہے، جو اور یعنی کہ جو بچے بھی بالغ نہ ہوں، سوچ سمجھ نہ سکتے ہوں، یا کسی کی زینت دیکھ کر وہ جو ہے ان کے اندر کوئی خیال پیدا نہ ہو، تو ان کے سامنے بھی ظاہر کرنا اجازت ہے۔ یعنی کہ کوئی بھی بچے ہو سکتے ہیں، اب اس میں تخصیص نہیں رکھی گئی۔ پھر اور اس طرح زور زور سے پاؤں مار کر نہ چلیں کہ ان کی پوشیدہ زینت معلوم ہو جائے، یعنی ہیلیں پہنی ہوئی ہوں، کھٹ 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 کرتی ہوئی جو ہے نا بازاروں میں جا رہی ہوں، پائل پہنی ہوئی ہو، ایسی چیزیں جو ظاہر ہو رہی ہوں۔ اے مسلمانوں، تم سب کے سب اللہ کی جانب توبہ کرو تاکہ تم نجات پالو۔ سارے احکامات دینے کے بعد کیا کہا؟ کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے تو توبہ کر لو، اللہ کا حکم آ گیا ہے، اب اس حکم کو مانو، اور جو پہلے ہو چکا اس پر توبہ کر لو۔ تم میں سے جو مرد بے نکاح کے ہوں ان کا نکاح کر دو، اور اپنی نیک بخت غلام لونڈیوں کا بھی، اگر وہ مفلس ہوں گے تو اللہ انہیں اپنے فضل سے امیر بنا دے گا۔ اللہ کشادگی اور علم رکھنے والا ہے۔ اور ان لوگوں کو پاک دامن رہنا چاہیے جو اپنے نکاح کرنے کا مقدور نہیں رکھتے، یعنی شادی کی استطاعت نہیں ہے، یعنی ان کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ مہر دے کر شادی کر سکے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شادی کی طاقت رکھتا ہو اسے شادی کر لینی چاہیے، کیونکہ یہ آنکھوں اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اور جو شادی کی طاقت نہیں رکھتا اسے چاہیے کہ وہ کثرت سے نفلی روزے رکھے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس کی جنسی خواہش قابو میں رہے گی، یعنی یہ شہوت کو قابو میں رکھنے کی چیز ہے کہ کثرت سے نفلی روزے رکھے۔ اور ان لوگوں کو پاک دامن رہنا چاہیے جو اپنا نکاح کرنے کی مقدور نہیں رکھتے، یہاں تک کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے مالدار کر دے، یعنی ان کے پاس مال آ جائے اور وہ مال دے کر نکاح کر سکے۔ تمہارے غلاموں میں سے جو کوئی کچھ تمہیں دے کر آزادی کی تحریر کرانا چاہے تو تم ایسی تحریر انہیں کر دیا کرو، اور اگر تم میں اگر تم کو ان میں کوئی بھلائی نظر آتی ہو، یعنی اگر وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں کچھ دے کر اپنی آزادی حاصل کر لے تو ان کو آزاد کر دو، اور اللہ نے جو مال تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے انہیں بھی دو، یعنی ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو جو مال دیا ہے، اور ان پر خرچ کرو۔ تمہاری جو لونڈیاں پاک دامن رہنا چاہتی ہیں انہیں دنیا کی زندگی کے فائدے کی خاطر بدگاری پر مجبور نہ کرو۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنی لونڈیوں کو مجبور کرتے تھے زنا کاری پر، یعنی نکاح نہیں کرتے تھے ان سے، زنا کاری پر مجبور کرتے تھے، کہتے تھے یہ تمہارے تصرف میں ہے۔ تو کیا کہا؟ اگر وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہیں انہیں مجبور مت کرو، انہیں مت اکساؤ، اور جو انہیں مجبور کر دے تو اللہ ان پر جبر کے بعد بخش دینے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ ہم نے تمہاری طرف کھلی اور روشن آیات اتار دی ہیں، اور ان لوگوں کی کہاوتیں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں، اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے، یعنی روشن آیات کیا ہیں؟ نصیحتیں ہیں۔ پھر خوبصورت آیت شروع ہوتی ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا، مثل نور ہی کمشکات فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الامثال للناس والله بكل شيء عليم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا، اس کے نور کی مثال ایک تاک کی سی ہے جس میں چراغ ہو، اور چراغ شیشے کی قندیل میں ہو، اور شیشہ مثل چمکتے ہوئے روشن ستارے کے ہو، اور وہ چراغ ایک بابرکت درخت یعنی زیتون کے تیل سے جلایا جاتا ہو، جو درخت نہ مشرقی ہو نہ مغربی، قریب ہے کہ وہ خود تیل آپ ہی اپنی روشنی دینے لگے اگرچہ اسے آگ بھی نہ چھوئے۔ نور پر نور ہے، اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے، یعنی اور یہ لوگوں کے سمجھانے کے لیے مثالیں ہیں اللہ بیان کر رہا ہے، اور اللہ ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی مثال کیا ہے؟ اللہ نور ہے، اور اللہ کا بندہ، اللہ پر ایمان لانے والا، وہ کیا ہے؟ اس کا دل بھی نور کے ساتھ جو ہے وہ روشن ہو جاتا ہے۔ اور پھر کیا ہے؟ اس میں مثال دی گئی ہے کہ اللہ کا جو نور ہے نا وہ زمینوں اور آسمان پر محیط ہے،
پھر فرمایا ان گھروں میں جن کے ادب اور احترام کا اور اللہ کا نام وہاں لیے جانے کا حکم ہے، وہاں صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ یعنی یہ کن کی بات کی جا رہی ہے؟ اللہ والوں کی، نیک لوگوں کی، وہ لوگ جو ایمان کا نور لے کر پھرتے ہیں، ایمان کے نور سے جو ہے منور ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ جن گھروں میں اللہ کا ادب احترام، یعنی اللہ کے گھروں میں جانے کا حکم ہے، اللہ کا نام لینے کا حکم ہے، وہاں جا کر صبح شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یعنی مومن سے مراد ہے، مومن بھی اس کا جو نور ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے گھروں میں جاتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ مومن بھی نور کی قندیل ہے، اللہ کے نور سے ہی روشن ہے۔ اللہ کا نور اللہ کا دین ہے، اس سے روشن ہے۔ ایسے لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر اور نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی، یہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن بہت سے دل اور بہت سی آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائے گی۔ یعنی یہ وہ نیک مومن ہیں، نور والے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ انہیں اللہ کے ذکر سے ان کی تجارت، ان کے بزنس غافل نہیں کرتے، ان کے جو دین کے دینے لینے کے معاملات ہیں، ان کے بڑے بڑے چاہے بزنس ہوں، یہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے۔ دیکھیں عام انسان کا کیا حال ہے نا، کوئی ذرا سی دن میں مصروفیت ہوئی، نمازیں آگے پیچھے ہونا شروع ہو جاتی ہیں، بعض اوقات قضا بھی ہو جاتی ہیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ یہ نیک لوگ، نیک مومن جو اللہ کے نور سے یعنی دین اسلام سے روشن ہے، یہ کیا کرتے ہیں؟ انہیں کوئی چیز اللہ کے ذکر سے نہیں روک سکتی، چاہے وہ ان کی تجارت ہو۔ تجارت میں انسان کو فائدہ ملنے کی امید ہوتی ہے نا، تو کیا کرتا ہے؟ اس کی وجہ سے بعض اوقات کیا کرتا ہے؟ باقی چیزوں کو پیچھے کر دیتا ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ یہ ان کے لیے نماز سب سے زیادہ اہم ہے، اور زکوٰۃ سے غافل نہیں ہوتے۔ کیوں؟ کیونکہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں کیا ہوگا؟ بہت سارے دل اور آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی، اتنا خوف ہوگا، دل پھٹ جائیں گے، دل الٹ جائیں گے، اس ارادے سے کہ اللہ ان کے اعمال کا بہترین بدلہ ان کو دے، بلکہ اپنے فضل سے اور کچھ زیادہ عطا فرمائے۔ اللہ جسے چاہتا ہے بے شمار روزیاں دیتا ہے۔ اور کافروں کے اعمال مثل اس چمکتی ہوئی ریت کے ہیں جو چٹیل میدان میں ہو، جسے پیاسا شخص دور سے پانی سمجھتا ہے، لیکن جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو اسے کچھ بھی نہیں پاتا۔ یعنی کیا ہے؟ جو اللہ کے اوپر کافر کیا سمجھتے ہیں کہ جو ان کے اعمال ہیں وہ ان کے بڑے کام آئیں گے، وہ ایک ایسے ریت کی طرح ہے، یعنی سراب کی طرح ہے، دور سے تو کیا لگتا ہے نا، دیکھیں ریگستان میں، بلکہ آپ یہ سوچیں اس کا مشاہدہ ہم سخت گرمی میں سڑکوں پر بھی کرتے ہیں، کیا لگتا ہے؟ ایسے جیسے چمک ہے، کوئی پانی ہے، جب آپ قریب جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہی سڑک اسی طرح گرم تپتی ہوئی۔ تو کافروں کے لیے بھی کیا ہے کہ ایسے ہی ہیں، ان کے اعمال اس سراب کی طرح ہیں، انہیں بڑے خوشنما لگ رہے ہیں، لیکن جب یہ آخرت میں وہاں پہنچیں گے نا تو انہیں کچھ نظر نہیں آئے گا، سب سراب ہے۔ کیا کہا؟ لیکن جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو اسے کچھ بھی نہیں پاتا، وہاں اللہ کو اپنے پاس پاتا ہے۔ یعنی اللہ کو تو دور سمجھ رہا تھا نا، اللہ ہے ہی نہیں، اس کو اس پر یقین نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ کو اپنے پاس پائے گا جو اس کا حساب پورا پورا چکا دیتا ہے۔ اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یا مثل ان اندھیروں کے جو نہایت گہرے سمندر کی تہ میں ہوں، جسے اوپر تلے کی موجوں نے ڈھانپ رکھا ہو، پھر اوپر سے بادل چھائے ہوں، الغرض اندھیریاں ہیں جو اوپر تلے پے در پہ ہیں، جب اپنا ہاتھ نکالے تو قریب ہے کہ اسے دیکھ بھی نہ سکے، اور بات یہ ہے کہ جسے اللہ ہی نور نہ دے تو اس کے پاس کوئی روشنی نہیں ہوتی۔ یعنی یہ کیا ہے؟ کافروں کی مثال پہلے سراب کی سی تھی اور اب اندھیروں کی جیسی ہے۔ دیکھیں سمندر میں کیا ہوتا ہے؟ اندھیروں پہ اندھیرے ہوتے ہیں سمندر کی تہ میں، باہر کی روشنی نہیں پھیلتی، پہنچتی نہیں وہاں پر سورج کی روشنی، تو کیا ہے؟ اگر انسان وہاں پر دیکھے ایک کے اوپر ایک لہر ہوتی ہے، وہ اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے، انسان وہاں کچھ بھی نہیں پائے گا، یعنی کہ اپنا ہاتھ بھی نہیں دیکھ سکتا وہاں پر۔ تو کافروں کی مثال کیا ہے کہ ان کو اللہ نے دین ایمان کا نور ہی نہیں دیا، ان کے پاس اسلام کا نور ہی نہیں تھا، تو ان کو کچھ بھی نہیں نظر آتا، ان کے ارد گرد کفر کے اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، انہیں کچھ بھی حق کا راستہ نظر نہیں آتا۔ فرمایا کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین کی تمام مخلوق اور پر پھیلائے اڑنے والے تمام پرندے اللہ کی تسبیح میں مشغول ہیں؟ یعنی یہ بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ صبح شام ہم سنتے ہیں نا کیسے اللہ کا ذکر کرتی ہیں، جب اپنے درختوں میں بھی بیٹھتی ہیں تو کیسے چہچہاتی ہیں، ہمیں تو یہ آواز بڑی بھلی محسوس ہو رہی ہوتی ہے، یہ اللہ کی تسبیح کرتی ہیں۔ ہر ایک کی نماز اور تسبیح اسے معلوم ہے، اللہ نے کیا کہا؟ ہر ایک مخلوق کو پتا ہے کہ اس نے اللہ کی تعریف کیسے کرنی ہے، اللہ کا ذکر کیسے کرنا ہے، اس کی تسبیح کیسے کرنی ہے، اللہ نے وہ ان کو الہام کر دیا، ان کو پتا ہے۔ جو لوگ جو کچھ کریں اللہ اسے بخوبی واقف ہے، زمین اور آسمان کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ بادلوں کو چلاتا ہے، پھر انہیں ملاتا ہے، پھر انہیں تہہ بتہ کر دیتا ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے درمیان سے بارش برستی ہے؟ وہی آسمان کی جانب سے اولوں کے پہاڑ میں سے اولے بھی برساتا ہے، یعنی کبھی بارش، کبھی اولے، کبھی تھوڑی بارش، کبھی زیادہ، کبھی یہاں برستی ہے، کبھی وہاں برستی ہے، یہ سب اللہ کی قدرت ہے۔ پھر جنہیں چاہے ان کے پاس انہیں برسائے، اور جن سے چاہے انہیں ہٹا دے، یعنی جہاں چاہے برساتا ہے جہاں اس کا اذن ہوتا ہے۔ بادل ہی سے نکلنے والی بجلی کی چمک ایسی ہوتی ہے کہ گویا آپ آنکھوں کی روشنی لے لے، دیکھیں ایک دم سے بازو کا چمکتی ہے نا، اس قدر تھنڈرز ہوتے ہیں اور پھر ایک دم سے ایسی چمک آتی ہے کہ کچھ نظر نہیں آتا۔
اللہ ہی دن اور رات کو رد و بدل کرتا ہے آنکھوں والوں کے لیے، تو یقیناً اس میں بڑی بڑی عبرتیں ہیں، یعنی جو آنکھوں سے دیکھتے ہیں، یعنی بصارت بھی ہوتی ہے اور بصیرت بھی ہوتی ہے، تو ان کو رب نظر آتا ہے ان نشانیوں میں، بجلی کے چمکنے میں، بارش کے برسنے میں، تیز آندھی کے آنے میں، ہر چیز میں انہیں اپنا رب نظر آتا ہے کہ کون ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ تمام کے تمام چلنے پھرنے والے جانداروں کو اللہ ہی نے پانی سے پیدا کیا ہے، ان میں سے بعض تو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، بعض دو پاؤں پر چلتے ہیں، بعض چار پاؤں پر چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی اللہ نے طرح طرح کی مخلوقات پیدا کی ہیں، کوئی دو پیر پر، کوئی چار پیر پر چل رہی ہے، بے شک ہم نے روشن اور واضح آیات اتار دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے سیدھی راستہ دکھاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس پہ رسول پر ایمان لائے اور فرما بردار ہوئے، پھر ان میں سے ایک فرقہ اس کے بعد بھی پھر جاتا ہے، یہ ایمان والے ہیں ہی نہیں۔ جب اس بات کی طرف بلائے جاتے ہیں کہ اللہ اور ان کا رسول ان کے جھگڑے چکا دے، تو بھی ان کی جماعت منہ موڑنے والی بن جاتی، یعنی اللہ کی طرف فیصلے نہیں لے کے جاتے اپنے۔ ہاں اگر انہی کا حق ہو تو مطیع و فرما بردار ہو کر اس کی طرف چلے آتے ہیں، یعنی اگر فیصلہ ان کی فیور میں ہو تو کیا کہتے ہیں کہ اللہ اور رسول صحیح فیصلہ کرتے ہیں، ان کے اگینسٹ چلا جائے تو کیا کہتے ہیں اللہ اور رسول کا تو فیصلہ ہی نہیں ٹھیک۔ اس طرح ہے، فرمائے کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے، یا یہ شک اور شبہ میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی یقین نہیں ہے انہیں کہ اللہ حق کے ساتھ فیصلہ کرنے والا ہے، نبی بھی سب سے بہترین انصاف کرنے والے ہیں، یا جو بات کرتے ہیں حق کے ساتھ کرتے ہیں، یا انہیں اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان کی حق تلفی کریں گے۔ بات یہ ہے کہ لوگ خود ہی بڑے ظالم ہیں، یعنی حق پر ایمان نہیں۔ ایمان والوں کا قول تو یہ ہے کہ جب انہیں اس لیے بلایا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے درمیان فیصلہ کر دے، تو وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور مان لیا، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، یعنی ہر فیصلہ کیا کرتے، قرآن اور سنت سے رہنمائی لیتے، اور جو مل جاتا ہے نا تو کہتے ہیں ہم نے مان لیا، یعنی ان کو فرق نہیں پڑتا ان کے اگینسٹ جا رہا ہے فیصلہ، اگر اگینسٹ بھی جا رہا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے تو ہم نے مان لیا، ہم نے سنا اور سمعنا و اطعنا۔ جو بھی اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں، اللہ کا خوف رکھیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے رہیں، یہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔ پکی قسمیں کھا کر بڑی پکی پختگی کے ساتھ اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ آپ کا حکم ہوتا ہی نکل کھڑے ہوں گے، کہہ دیجئے قسمیں نہ کھاؤ، اطاعت تو معلوم ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ سے باخبر ہے۔ یعنی منافق کیا کہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدے پکے کرتا ہے، آپ جب کہیں گے ہم نکل کھڑے ہوں گے، آپ جب حکم دیں گے ہم پورا کریں گے، آپ جب کہیں گے ہم جہاد میں بھی جائیں گے، جو کہیں گے ہم کریں گے، قربانی بھی کریں گے۔ لیکن جب کہا جاتا ہے تم قسمیں نہ کھاؤ، اللہ کو پتہ ہے جو باتیں تم کر رہے ہو تمہارے دل میں کتنی حقیقت ہے، کہہ دیجئے کہ اللہ کا حکم مانو، رسول اللہ کی اطاعت کرو، پھر بھی اگر تم نے روگردانی کی تو رسول کے ذمے تو صرف وہی ہے جو اس پر لازم کیا گیا ہے، یعنی وہ صرف پہنچائیں گے پیغام، تم سے زبردستی نہیں وہ منوا سکتے، اور تم پر اس کی جواب دہی ہے جو تم پر رکھا گیا ہے، یعنی جواب اصل میں تم دو گے، نبی نہیں دیں گے، ان کے ذمے تھا پہنچا دینا، تم جواب دو گے اپنے عمل کا۔ ہدایت تو تمہیں اسی وقت ملے گی جب تم رسول کی ماتحتی کرو گے، بڑی بات اللہ سبحانہ و تعالی نے بتائی، تمہیں ہدایت ہی تب ملے گی جب تم کیا کرو گے، نبی کی بھی بات مانو، کیونکہ رسول کی اطاعت میں اللہ ہی کی اطاعت ہے، رسول اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہتے، کوئی حکم نہیں دیتے، تو جب رسول کی ماتحتی کرو گے، اس میں ہمارے لیے بھی کیا پوائنٹ ہے، مکمل سنت کو فالو کریں گے تو کیا ہوگا، ہدایت ملے گی، سنت سے ہٹ کر کام کریں گے، اپنی مرضی کے طریقے کریں گے تو کیا ہے، ہدایت نہیں ملے گی۔ سنو رسول کے ذمے تو صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے، تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں، ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کیے ہیں، اللہ وعدہ فرما چکا ہے کہ انہیں ضرور ملک کا خلیفہ بنائے گا، جیسے کہ ان لوگوں کو خلیفہ بنایا جو ان سے پہلے تھے، اور یقیناً ان کے لیے ان کے دین کو مضبوطی کے ساتھ پکا کر کے محکم کر کے جما دے گا، جسے ان کے لیے وہ پسند فرما چکا ہے، یعنی دین اسلام، اور ان کے خوف خطر کو امن و امان سے بدل دے گا۔ ہوا تھا نا کہ مسلمانوں کو پھر امن دے دیا گیا، ان کو ایک مدینہ مکمل ریاست بھی دے دی گئی، اور وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اس کے بعد بھی جو لوگ ناشکری کریں تو یقیناً یہ لوگ فاسق ہیں۔ فرمایا نماز کی پابندی کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کے رسول کی فرما برداری میں لگے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، یعنی کیا کرنا ہے، کنٹینیو اسٹیڈ فاسٹ رہنا ہے، نماز، زکوٰۃ اور اللہ رسول کی فرما برداری، یہ ہے جس کے نتیجے میں ہمیں اللہ کا رحم ملے گا، جنت ملے گی۔ فرمایا آپ یہ کبھی خیال نہ کیجئے کہ منکر لوگ زمین میں ادھر ادھر بھاگ کر ہمیں ہرا دینے والے ہیں، ان کا اصلی ٹھکانہ تو جہنم ہے، یقیناً یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا، یہ جو کفر میں دوڑ دھوپ کر رہے ہیں نا، آپ کے اگینسٹ کوششیں کر رہے ہیں دین اسلام کے، یہ نہ سوچیں کہ دین کو ہرا دیں گے، اللہ کو ہرا دیں گے، کیا ہے ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، اور یہی بدترین ٹھکانہ ہے۔ آج یہیں تک انشاءاللہ ہم رکھتے ہیں، کل باقی آگے مکمل کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو آج ہم نے پڑھا، بہت اہم آیات بھی پڑھی ہیں، سورۃ نور پڑھی ہے، احکامات ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں
اس قرآن کو حق کے ساتھ سمجھنے والا بنائے، ہمارا شرع صدر کر دے۔ اس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو حق کے ساتھ پڑھیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے عمل میں بھی ڈال دے، عمل کرنا آسان فرما دے ہمارے لیے، اور اس کو ہمارے حق میں حجت بنا دے، کیونکہ علم آ جانے کے بعد اس پر عمل نہ کرنا اپنے خلاف حجت کھڑی کر لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے ہمارے حق میں حجت بنائے، ہم اس پر عمل کریں، اس کے ہر احکام پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام احکامات پر عمل کرنے والا بنا دے جو اللہ نے عطا کیے، جو مومنون کی آج خصوصیات بتائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والا، مکمل خشوع و خضوع کے ساتھ انہیں ادا کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عصمتوں کی حفاظت کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس کا وارث بنا دے، ہم سے وہ عمل کروا لے جو اسے پسند ہے، جو جنت الفردوس کے وارث بننے کے لائق ہے۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة إلهي آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.